अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ सीज़न 2 का, यानी एपिसोड नंबर 8 होगा। ये प्रोफेसर ख़ान या प्रोफेसर शाह बाय ज़न्नून राइटर। और मेरी अपलोडिंग की टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है। पहले मैं 12 बजे करती थी और स्टार्टिंग में मैंने 2 वीडियो स्टार्ट की थी अपलोड करना, बट अब मैं सिर्फ एक वीडियो करने लगी थी। लेकिन अब मैं फिर दोबारा दो अपलोड करने लगी हूँ कुछ दिनों से, एक हफ़्ते से। अब आपकी जो फर्स्ट वीडियो आया करेगी आप लोगों के पास, वो आएगी 11 बजे, और जो सेकंड वीडियो होगी वो आपकी 2 या 3 बजे में से किसी भी टाइम आ सकती है। तो आप लोग प्लीज़ आके मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा और रीड आउट कीजिएगा। और अगर आप लोग कोई भी नावल मुझसे रीड आउट करवाना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेशन में, ताकि मैं फिर आपका वो कर दूँगी। और लम्से जुनून के लिए आई एम रियली सॉरी, वो मुझे टाइम लगेगा। अभी मेरी कज़न की शादी है तो मैं उसमें थोड़ी मसरूफ़ हूँ। उसकी शादी होने वाली है, उसकी तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। तो फिर मैं इंशाल्लाह लम्ज़े जुनून भी आप लोगों के लिए रीड आउट कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने जो नेक्स्ट नावल रीड आउट करना है प्रोफेसर ख़ान के सीज़न 2 के बाद, ब्लैक मून सीज़न 2, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रीड आउट करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें सीने से लगाकर सुकून मिल गया है, शाहजल इसकी कमर के गिर्द हसार तंग करता धीमी आवाज़ में बोला था। मेरी बात को इग्नोर मत करें, वो मुंह बनाते बोली थी जब शाहजल ने झुककर इसके होंठों को नरमी से चूम लिया था। तुम्हें मैंने कितना मिस किया है अभी बताता हूँ। इसे एहतियात से अपनी बाहों में भरते शाहजल ने इसके इसके गाल को शिद्दत से चूमते कहा था। शाहजल वो शर्माती घबराती इसके गर्दन में मुंह छुपा गई थी, जिस पर शाहजल बेसाख्ता हंस पड़ा था। अब तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो, अभी भी मुझसे शर्मा रही हो? शाजिल की बात पर वो सरता पैर सुर्ख हो गई थी। शाजिल, इसने चिल्लाते हुए शाजिल के सीने पर थप्पड़ मार थप्पड़ दे मारा था, जिसका इंतकाम शाजिल ने सारी रात इसके लम से हासिल किया था। दानीन, यहाँ क्यों खड़ी हो? इसकी कमर के गिर्द बाजू बांधते रोहान ने पूछा था। रोहान, आप कब आए वापस? वो रोहान को देखते खुशी होती बोली थी। रोहान 2 हफ्तों से कनाडा में था। इसकी मदर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से इसे वापस जाना पड़ा था। अभी आया हूँ। रोहान ने इसका गाल चूमते इसका रुख अपनी तरफ किया था। बहुत छुपे रुस्तम है, अब मुझसे बातें छुपाने लगे हैं। वो रोहान को आंखें छोटी करके देखती बोली थी। अच्छा ये बताओ, यहाँ अकेली टेरेस पर क्या कर रही हो? रोहान ने भवें भीजते पूछा था। कुछ नहीं, बस बाबा का सोच रही थी, न जाने मिली माँ ने किया नहीं। वो रोहान की तरफ देखती बोली थी। पिछले महीने से रोहान और इसने दोबारा माजी के बारे में कोई बात नहीं की थी। रोहान इसे इसकी माजी में होने वाली गलतियों की सज़ा नहीं देना चाहता था, तभी वो इस बारे में बात नहीं करता था। अगर इन्हें इनकी बेटी मिल गई तो 70% चांसेस हैं वो मान जाएंगे। और ये तुम्हारी हड्डियाँ क्यों निकल आई हैं? क्या तुम कुछ खाती पीती नहीं थी? रोहान ने इसको एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखते पूछा था। बस घर में टेंशन की वजह से कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता, वो लब दबा कर बोली थी। बहुत बुरी बात है। रोहान ने इसे देखते सर नफ़ी में हिलाया था। अच्छा छोड़े, ये बताए आंटी कैसी हैं? दानी ने बात बदलते पूछा था। हाँ, अब काफ़ी बेहतर है, और सीईओ की पोजीशन छोड़ने लगी हैं मुझे 1 मंथ तक वापस जाना होगा, रूहान ने इसे जवाब देते कहा था। और बात मत बदलो, चलो नीचे तुम्हें खाना खिलाऊं। रूहान की बात पर वो हल्के से मुस्कुराती नीचे की तरफ जाने लगी थी। रूहान मोबाइल पर मैसेज आने की वजह से रुक गया था। मैसेज खोलते इसके चेहरे से मुस्कुराहट हट गई थी। माजी के गुनाह तुम्हारी बीवी का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इस लाइन के साथ दानीन की तस्वीर थी, जिस पर सुर्ख क्रॉस का निशान था। रूहान आ जाए। दानिन की आवाज़ सुनता वो मोबाइल पॉकेट में डालता इसके पीछे चल पड़ा था, जबकि जहन में अभी वो मैसेज घूम रहा था। डॉन को कोई शक तो नहीं हुआ? डैनियल को आज 2 हफ्तों बाद अपने सामने देखकर वो कामती आवाज़ में पूछ रही थी। डैनियल की आंखें के गिर्द गहरे स्याह हल्के थे, वो शक्ल से ही थका हुआ लग रहा था। नहीं, तुम किसी के साथ इस बारे में कोई बात नहीं करोगी, चाहे वही तुम्हें कितना ही उकसाए। डैनियल ने बेड पर बैठते सर्द लहजे में कहा था। मुझे पता नहीं था मेरी मौजूदगी से ये सब हो जाएगा, वो धीमी आवाज़ में बोली थी। एक बार ये सारा मैं समेट सिमर जाए फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम जहाँ चाहोगी मैं तुम्हें भेज दूंगा। डैनियल ने चेहरा उठाते इसकी आंखों में देखते सर्दपन से कहा था। अहमद, वो भी तुम्हारे साथ जाएगा। डैनियल ने इसकी बात समझते जवाब दिया था। तुम मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान साबित हुई ज़रक्षा। डैनियल ने सिगरेट सुलगाते अपनी उंगलियों के दरमियान घुमाते स्पाट लहजे में कहा था। इसे मत पिए। वो डैनियल के हाथ से सिगरेट
دیکھتے جھٹ سے بول اٹھی تھی، آپ پہلے ہی بیمار لگ رہے ہیں۔ وہ کانپتی آواز میں بولی تھی، تمہیں میری فکر کب سے ہونے لگی؟ مجھے اپنا خیال رکھنا آتا ہے، بچپن سے خود ہی اپنا خیال رکھتا آیا ہوں، اسی لیے تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ سرد پن سے بولتا سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ سگریٹ کا کش لیتے فضا میں دھواں چھوڑتے ڈینیل نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے کہا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ ڈینیل نے اٹھتے سگریٹ بجھا کر پھینکتے اپنا کوٹ اتارنا شروع کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ دیوار کے ساتھ لگتی کپ کپ آ رہی تھی۔ ڈینیل جواب دیے بغیر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ میرا سر دباؤ۔ وہ کوٹ ایک سائڈ پر رکھتا جوتے اتارتا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ جلدی کرو۔ ڈینیل کی تیز آواز میں کہنے پر وہ فوراً اس کے قریب آتی بیڈ پر بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی تھی۔ اس کے ٹھنڈے نرم ہاتھ اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ڈینیل نے سکون کا سانس خارج کی تھی۔ وہ صرف کچھ دیر کے لیے لیٹا تھا، لیکن نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہونے والی تھی۔ اسے کچھ دیر لگی تھی سمجھنے میں۔ وہ اکیلا بیڈ پر تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو زرشا کو زمین پر چادر بچھائے لیٹے دیکھ کر اس کا دل سکڑ گیا تھا۔ اس کے قریب جا کر دو زانوں بیٹھتے ڈینیل نے محبت سے بال اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ "وٹ از سو اٹریکٹیو اباؤٹ یو؟ میں نے ہر قسم کا حسن دیکھا ہے، مگر تم جیسی کشش کسی میں نہیں۔" وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا بڑبڑایا تھا۔ اس کے ہلنے پر وہ فوری دور ہو گیا تھا۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا بڑبڑایا تھا۔ اس کے ہلنے پر وہ فوری دور ہو گیا تھا۔ اسے دوبارہ اسٹل ہوتے دیکھ کر اس نے نرمی سے اس کے گال کو سہلایا تھا۔ اسے نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھاتے ڈینیل نے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کا حجاب ڈھیلے پڑ گیا تھا۔ حجاب سے نظر آتے اس کے ریشمی بالوں سے ڈینیل نے فوراً نظریں ہٹا لی تھی۔ وہ اس کی پرائیویسی کا احترام کرتا تیزی سے اپنی چیزیں لیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈینیل پر ڈان کا بہت پریشر تھا۔ وہ آج کل ڈینیل پر سخت نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے یہ بات بار بار کھل رہی تھی کہ ڈینیل نے رومن کو اس کے حوالے کرنے کے بجائے خود کیوں مار دیا۔ وہ جانتا تھا کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے، تبھی وہ اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ ڈینیل اپنے گھر والے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اس کا ایک ورکر بھاگتے ہوئے اندر آیا تھا۔ "سر، خبر ملی ہے، ڈان آپ کے گھر کا جائزہ لینے آ رہا ہے اور سب اسٹاف سے بھی ملنا چاہتا ہے۔ باقی سب کو خبردار کر دو، سارے اسٹاف کو بھی وارننگ دے دو۔ میں زرشا کو بھی اس کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ زرخشا کے لیے ورکرز کا یونیفارم لے کر آؤ۔" تیزی سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یونیفارم ملتے ہی وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ "زرخشا، بات سنو، جلدی سے یہ ڈریس پہن لو اور اپنا حجاب اتار دو۔ ڈان آ رہا ہے گھر کا جائزہ لینے اور سب سے انویسٹیگیشن کرنے۔" ڈینیل نے اجلت میں کہا تھا، "میں یہ نہیں پہن سکتی، اس سے میرا جسم واضح ہوگا۔" وہ پریشانی سے بولی تھی، "گاڈ ڈیم اٹ، تم نے اگر ڈریس چینج نہ کیا تو ڈان کو تم پر شک ہو جائے گا۔ بس کچھ منٹوں کی بات ہے، پلیز۔" اس کی پیشانی دیکھ کر وہ مان گئی تھی۔ وہ ڈریس اس کے گھٹنوں سے نیچے تک آ رہا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے حجاب ریموو کیا تھا۔ ڈینیل نے فوراً اس سے نظریں پھیر لی تھی۔ "تم فکر مت کرو، کوئی میل تمہاری طرف جان بوجھ کر نہیں دیکھے گا، اور اگر ڈان پوچھے تم اس دن کہاں تھی تو کہو گے کہ تم کچن میں تھی، اور کچھ مت بولنا۔" ڈینیل نے بولتے ہی کانپتی ہوئی زرشا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ڈان پہنچنے والا تھا۔ وہ تیزی سے زرشا کو پکڑتا کچن میں لے کر گیا تھا۔ "تم یہاں کام کرتی ہو، بس یہ یاد رکھنا اور گھبرانا مت۔" اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑتا ڈینیل اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد اس کے آفس کا دروازہ کھلا تھا اور ڈان اندر انٹر ہوا تھا۔ "ڈان، یہاں کیسے آنا ہوا؟" ڈینیل کے کھڑے ہوتے مصنوعی حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔ "چیکنگ کرنے آیا ہوں، اپنے سارے اسٹاف کو باہر بلاؤ، مجھے اب سب سے سوال کرنے ہیں۔" "اوکے۔" اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہیڈ اسٹاف کو فون کر کے سب کو اکٹھا کرنے کو کہا تھا۔ سب ایک لائن میں کھڑے تھے۔ زرخشا درمیان میں کھڑی تھی۔ ماحول میں چھائی سردپن کی لہر نے سب کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ "میرے بھائی کا اس گھر میں قتل ہوا ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں اس وقت سب لوگ کہاں تھے۔ سب لوگ ایک ایک کر کے بتاتے جائیں۔" ڈان کے بولتے ہی سب نے بتانا شروع کر دیا تھا۔ "میں ڈائننگ ہال میں تھی، میں کھانا سرو کرنے لگی تھی جب اچانک آپ کے بھائی نے سامنے بیٹھے شخص سے کچھ کہا تھا، جس سے غصہ ہوتے اس نے گن نکال کر سامنے والے کی گولی مار دی تھی۔ اس سے پہلے وہ باقیوں پر حملہ کرتا سر نے اسے مار دیا۔" اس نے رٹا رٹ جواب کانپتی آواز میں دیا تھا۔ اس کی بات پر باقی لوگ بھی بتانے لگے تھے۔ جب زرشا کی باری آئی تو وہ ٹھہر سا گیا تھا۔ "میں کچن میں کام کر رہی تھی۔" اس نے نظریں جھکائے کانپتی آواز میں جواب دیا تھا۔ ڈان نے اس کا گہری نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ "تم تو بہت خوبصورت ہو، یہاں کچن میں کام کر کے اپنا حسن ضائع کیوں کر رہی ہو؟" اس کے قریب آتے ڈان نے اس کا چہرہ چھونے کی کوشش کرتے پوچھا تھا، جب وہ فوری پیچھے ہٹ گئی تھی۔ "اس میڈ کو میرے گھر پہنچا دینا ڈینیل، مجھے یہ پسند آئی ہے۔" ڈان ہنستا ہوا بولا تھا۔ "یہ ممکن نہیں ڈان، یہ لیگل امپلائی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور آپ جانتے ہیں میں ایسا کام نہیں کرتا۔" وہ اٹل لہجے میں غصہ دباتا بولا تھا۔ ڈان نے اس کی بات پر ہنستے سر نفی میں ہلایا تھا۔ "یہ کہو ڈینیل، تمہارا خود اس پر دل ہے؟" وہ کمینگی سے ہنستا بولا تھا۔ زرخشا کو اس کی نظروں سے وحشت سی ہو رہی تھی۔ حیدر نے بمشکل اپنا غصہ قابو حیدر نہیں ہے، ہر جگہ حیدر کو لے آتے ہیں۔ ایک حیدر اور ایک رومانی
روحان آئی ایم ریئلی سوری، آج کل میرا دماغ تھوڑا آؤٹ ہوا ہے۔ حیدر نے بمشکل اپنا غصہ حیدر نہیں ہے سوری ڈینیل نے بمشکل اپنا غصہ قابو کیا تھا۔ میں چکر لگاتا رہوں گا اس حسن کو بار بار دیکھنے کے لیے۔ ڈان ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی زرکشا فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اسے آپ پر شک ہو گیا ہے، ڈینیل کے ساتھی نے اس کے قریب کھڑے ہو کر کہا تھا۔ سب ملازمین پر نظر رکھو، کوئی منہ کھولنے کی جرات بھی نہ کرے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ملائکہ میری بات پہ یقین کرو، میں نے ہر انویسٹیگیٹر تمہاری بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے ہائر کیا ہوا ہے۔ تھوڑا صبر کر لو، جہاں تم نے اتنی دیر کی ہے تھوڑا اور پلیز صحیح پلیز۔ ملائکہ کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہوئے آغا خان نے التجائیہ لہجے میں کہا تھا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، ہٹے میرے راستے سے، میں خود ہی سے ڈھونڈ لوں گی، اور چھوڑ دیں اب میرا پیچھا، آپ کی باتیں مجھے صرف اریٹیٹ کرتی ہیں۔ وہ غصے سے بولی تھی، ایک بار صرف آخری بار مجھے ایک موقع دے دیں پلیز۔ وہ ملائکہ کے ہاتھ تھامتے بولے تھے، جب میری بیٹی مل جائے گی پھر میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی، مجھے پتہ چل گیا ہے وہ کہاں ہے ملائکہ۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولے تھے، کہاں ہے وہ؟ ملائکہ نے ان کا بازو پکڑتے پوچھا تھا، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، بس تم دعا کرو۔ وہ لب بھیج کر بولا تھا، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا نا تو آغا جان آپ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ چیخ کر بولی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے اور اسے میں وہاں سے نکال لوں گا۔ مجھے لگتا ہے یہ زرکشا ہی ہے اس کی بیٹی نا۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ آغا خان نے اس کے گال پر بہتے آنسو دیکھ کر لب بھینچ لیے تھے۔ وعدہ کرے مجھ سے اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ التجائیہ بولی تھی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور وہ ان کے رونے سے کانپتے وجود کو سینے سے لگاتے اٹل لہجے میں بولے تھے۔ وہ کب سے لیٹی ہوئی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے اچانک اپنے کمرے کے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دی تھی۔ وہ اٹھ کر دروازے کے قریب جانے لگی تھی جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور احمد نے اندر آتے ہی اسے گلے لگا لیا تھا۔ زری، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ احمد نے اسے زور سے گلے لگاتے پوچھا تھا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے پیچھے ہٹتے اس کے اوپر سے لے کر نیچے تک جائزہ لیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے بس آپ کی فکر تھی۔ وہ زرکشا کے ہاتھ تھام کر بولا تھا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ڈینیل کی آواز پر زرکشا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ زرکشا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ میں تم دونوں کو چھوڑنے جا رہا ہوں، تمہاری فیملی نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا ہے۔ وہ لب بھیج کر بولا تھا، پاپا نے؟ نہیں، وہ تمہارے ریئل فادر نہیں ہے، میرا مطلب تمہاری برتھ مدر۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا۔ یہ تم ان سے پوچھ لینا، ہمارے لیے یہاں سے فوراً نکلنا ضروری ہے۔ ڈون کو تم پر شک ہو گیا اور اس سے شاید میں تمہیں بچا بھی نہ پاؤں۔ ڈینیل نے لب بھینچ کر جواب دیا تھا، جلدی چلو، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ڈینیل کے کہنے پر وہ تیزی اس کے ہاتھ سے اس کے ساتھ نکل گئی تھی۔ ذری ٹینشن نہیں لیں، ہمیں سب پتہ چل جائے گا، فی الحال آپ کو یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ احمد نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے جواب دیا تھا۔ ڈینیل نے پیچھے راستے سے لے کر باہر نکلا تھا جہاں ایک گاڑی پہلے ہی موجود تھی۔ اس نے ایک بیگ پکڑتے احمد کو پکڑایا تھا، اس بیگ میں تمہارا اور زرکشا کا پاکستان کا پاسپورٹ ہے۔ اگر وہ تمہاری ریئل فیملی نہ ہوتی تو اس میں میرے ایک دوست کا نمبر ہے، وہ تم لوگوں کو وہاں سیٹل ہونے میں مدد کر دے گا۔ اس کی بات سنتے زرکشا نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ جو پتھر کا بن کر بیٹھا تھا۔ ہم تو بھاگ جائیں گے، آپ کو کیا ہوگا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ دل میں تہلکا مچا ہوا تھا، ڈون سے دشمنی کا انجام موت تھی، مگر پہلی دفعہ اسے زندگی میں جینے کی خواہش ہوئی تھی جو شاید زرکشا کے جانے کے بعد دوبارہ مرنے والی تھی۔ میں نہیں چاہتی ہماری وجہ سے آپ کو کچھ ہو، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، وہ التجائیہ بولی تھی۔ یہ ممکن نہیں، شٹ، نیچے جھکو دونوں۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا تیزی سے چیخا تھا۔ ان کے پیچھے دو گاڑیاں تیزی سے آ رہی تھیں۔ احمد، یہ پکڑو گن، بیگ کو سنبھالو، بیگ کو سنبھال کر رکھو، اس میں پاسپورٹ ہے۔ ان کی گاڑی پر تیزی سے گولیاں چل رہی تھیں۔ ڈینیل نے گن نکالتے گاڑی سے بازو نکالتے پہلی گاڑی کا نشانہ لیا تھا۔ اس کے ٹائر پر گولی بجی تھی مگر پھر بھی وہ گاڑی رکی نہیں تھی، وہ دونوں طرف سے ان پر حملہ کر رہے تھے۔ ڈینیل! زرکشا ڈر کر چیخی تھی۔ ڈینیل نے پھر گاڑی سے نکل کر گولی چلائی تھی جو ایک ڈرائیور کے سر پر لگی تھی، وہ گاڑی بے قابو ہوتی الٹ گئی تھی۔ میں آگے جا کر جنگل کے قریب گاڑی روک دوں گا، تم دونوں دائیں طرف سیدھا جانا، وہاں تم لوگوں کو ایک چھوٹا سا گاؤں مل جائے گا، وہ لوگ تمہاری مدد بھی کریں گے۔ میں ان کا دھیان تم لوگوں سے ہٹاتا ہوں، نہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ شٹ اپ زرکشا، میں جیسا کہہ رہا ہوں تم لوگ ویسا ہی کرو۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ چیخی تھی۔ ان کی گاڑی کے ٹائر پر گولی بجی تھی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے درخت میں بجنے لگے تھے جب ڈینیل نے زور سے بریک لگائی تھی۔ جاؤ فوراً۔ ڈینیل باہر نکلتا چیخا تھا۔ احمد نے زرکشا کو پکڑتے باہر نکالا تھا، وہ زبردستی اسے کھینچتا جنگل کی طرف لے جانے لگا تھا جب اچانک کسی نے زرکشا کی طرف کا نشانہ لیتے گولی چلائی تھی۔ زرکشا
डैनियल भागते हुए इसके आगे ढाल बन गया था। गोली चीरती हुई इसके कंधे में घुस गई थी और तेजी से खून निकलने लगा था। डैनियल, वो चीखी थी, गो अहमद। डैनियल ने गहरा सांस लेते कहा था, जब साथ ही दूसरी गोली डैनियल को बची थी। अहमद जबरदस्ती से रक्षा को घसीटता वहां से जंगल की तरफ ले गया था। डैनियल को मुर्दा हालत में गिरते देखकर रक्षा बुरी तरह रोने लगी थी। अहमद इसे घसीटता हुआ वहां से भाग रहा था। 1 या 2 घंटे बाद इन्हें एक जगह आबादी दिखने लगी थी। वो मेरी वजह से मर गया अहमद। वो अहमद को पकड़ती बुरी तरह कांपते हुए बोली थी, इनका अपना फैसला था, जरिए खुद को संभालो। अहमद ने इसे झंझोड़ते हुए कहा था, जिस पर वो साकित होती रोने लगी थी। क्यों किया इसने ऐसा? क्या मैंने इसके लिए वो इसके लिए इतना पागल था? सब लोग बाहर गए हुए थे। दानीन अकेली घर पे थी। शाजिल, गुल खान और नूरे हॉस्पिटल गए हुए थे नूरे के चेकअप के लिए, जबकि रूहान एक मीटिंग के सिलसिले में मुहिब खान के साथ ऑफिस गया हुआ था। शाजिल के वापस आते ही घर का माहौल काफ़ी खुशगवार हो गया था। दानीन को ये भी खुशी थी कि शाजिल अब इससे पहले की तरह ज़ालिमाना तरीके से नहीं बल्कि कदर नरमी से बात कर रहा था। इसके साथ चंद मुलाजमीन वहाँ मौजूद थे। वो किचन से काफ़ी बनाकर गुनगुनाती हुई बाहर निकली थी जब अचानक इसका पाँव गीली चीज़ पर लगा था। वहाँ इसके घर की मुलाजमा खून में भीगी मुर्दा पड़ी थी। इससे होती इसकी नज़र किसी शख्स के बूटों पर पड़ी थी, जहाँ से होते हुए शख्स के चेहरे पर पड़ते ही काफ़ी का मग इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। आह! वो ज़ोरदार चीख मारती वहाँ से भागी थी, मगर खून की वजह से वो फिसल गई थी। वो शख्स तंजिया हंसा था। दानीन तेजी से उठती सीढ़ियाँ फलांगती और ऊपर भाग रही थी। जब चंद ही कदमों में वो इसके पास पहुंचते, शख्स ने दानीन को बालों से पकड़कर सीढ़ियों से घसीटना शुरू किया था। नहीं, छोड़ो मुझे। दानी इसके हाथ पर नाखून मारते अपने बाल बुरी तरह छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें और तुम्हारे घर के हर शख्स को मैं ख़त्म कर दूंगा। वो हंसता हुआ बोला था, कोई मेरी मदद करो। रूहान, शाजिल, बाबा, हा 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 चीखो और ऊंचा चीखो। वो हंसता हुआ बोला था, रूहान, रूहान, शाजिल, बाबा, मुझे बचा ले इस हवान से। वो चीखते हुए बोल रही थी जब अचानक एक भारी चीज़ इसके सर पर लगी थी और इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अंकल, आप फिक्र ना करें, ये डील हमें हमें मिल जाएगी। यार, जब इनको पता है कितनी सख्त सिचुएशन है, तो ये फिर कथे ही है जो ऑफिस जाके बैठ गए सारे। रोहान ने कोट उतारकर हाथ में पकड़ते मुहिब खान से कहा था, थैंक यू बेटा। मुहिब खान ने इसका कंधा थपथपाया था। मैं अब घर जा रहा हूँ अंकल, कोई और काम तो नहीं है? इसने पूछा था। नहीं नहीं, तुम जा सकते हो। मुहिब खान के जवाब देने पर वो अपनी चीज़ें पकड़ता वहाँ से निकल गया था। इसने फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंका ही था जब इसे शाजिल की कॉल आने लगी थी। फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसने कॉल उठाई थी। कहाँ हो? ऑफिस से निकल रहा हूँ, सब खैरियत? शाजिल कहीं यूँ पूछना इसे बुरी तरह खटका था। फ़ौरन घर पहुँचो, इसे मज़ीद कुछ बताए। शाजिल ने कॉल बंद कर दी थी। इसे शाजिल की हरकत पर शदीद गुस्सा आया था, मगर वो सब्र का घूंट भर गया था। दूसरी तरफ शाजिल नूरे और गुल खान के साथ घर वापस लौटा था जब घर का खुला दरवाज़ा और सिक्योरिटी गार्ड की गैर मौजूदगी देख कर इसे कुछ गड़बड़ लगी थी। गाड़ी के अंदर ही रहो और इसे लॉक कर लो। शाजिल ने इर्द गिर्द देखते कहा था, क्या हुआ? गुल खान ने परेशानी से पूछा था, जबकि नूरे भी परेशान हो गई थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, यहाँ से बाहर मत निकलना जब तक मैं वापस ना। वो तनबीहा करता गाड़ी से निकलता घर के अंदर जाने लगा था। घर में दाखिल होते इसकी नज़र टाइल पर लगे खून की तरफ गई थी। थोड़ा आगे जाते इसकी नज़र मुलाजमा की डेड बॉडी पर गई थी। दानीन, दानीन। इसने पुलिस को कॉल मिलाते तेजी से सारे कमरे चेक किए थे, मगर जगह जगह लगे खून के दाग इसे सारी कहानी बता रहे थे। पुलिस को कॉल करने के बाद वो तेजी से बाहर भागा था, जहां नूरे और गुल खान इसके बेसब्री से मुंतजिर थी। क्या हुआ है? गुल खान ने फौरन कहा था, पुलिस आ रही है, मुलाजमा की डेड बॉडी पड़ी है अंदर। वो लब भींच कर बोलता। नूरे और गुल खान के चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। दानीन, दानीन कहाँ है? गुल खान ने तेजी से पूछा था। वो अंदर नहीं है। शादिल के जवाब पर वो कांपती सांस भरकर रह गई थी। इसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। मुझे इसे अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। वो ज़ारो कतार होती हुई बोलने लगी थी। मैं रूहान और बाबा को कॉल करने लगा हूँ, आप संभालें खुद को। शाजिल ने इन्हें हौसला देते रूहान और मुहिब खान को कॉल कर दी थी। रूहान जब घर पहुंचा तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी। इसका दिल बुरी तरह धड़का था। वो गाड़ी से उतरता तेजी से अंदर भाग गया था। लाउंज पे खून के निशान देखकर इसके कदम टकमका गए थे। दानीन, वो चीखा था। इसकी नज़र ज़मीन पर पड़े बेसाख्ता खून की तरफ गई थी। भारी कदम उठाता वो इसकी तरफ गया था, जहाँ लाश देखते ही इसे दानीन का ख्याल आया था। दानीन, मुलाजमा है वो। शाजिल इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था। दानीन कहाँ है? इसने इर्द गिर्द देखते पूछा था। जब मैं आया तो यहाँ दानी नहीं थी। शाजिल के जवाब पर इसने बेसाख्ता नजरें खून के कदमों पर पड़ी जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। फिर वहां से होते हुए वो घसीटते हुए नीचे आ रहे थे। लाउंज में सोफे के पास आने के बाद वो गायब हो गए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सुबह तो यहीं थी। वो नफ़ी में सर हिलाता बोला था, संभालो खुद को रोहान। शट अप, जस्ट शट अप। वो शाजिल की बात पर बेकाबू हुआ था। शाजिल इसके गुस्से पर लब भींच गया था। इसे रोहान के इमोशंस का अंदाज़ा था, क्योंकि वो भी ये फेस कर चुका था। पुलिस के आते ही वो अस्करी के साथ एक लेडी ऑफिसर और एक फीमेल ऑफिसर को गुल खान और नूरे को शाजिल के अपार्टमेंट में भिजवा चुका था। साथ ही वो हैदर को दानीन के गायब होने की खबर देता बाहर एक गुल के साथ रहने का बोल चुका था।
اس لیے حیدر بہار گل کے ساتھ اپارٹمنٹ میں ہی تھا، جبکہ وہ نورے اور گل خان کے لیے ڈبل سیکیورٹی کا انتظام بھی کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس میسج کرنے والے شخص کو ڈھونڈنے میں میری ہیلپ کرو، مگر تمہیں اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملی۔ اب دیکھو وہ لے گیا نا میری بیوی کو۔ وہ شاذل کا گریباں پکڑتا غصے سے بولا تھا۔ شاذل نے اس کو جھٹکا دیتے سے خود سے دور کیا تھا۔ میں ٹرائی کر رہا تھا مگر مجھے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ شاذل اب بیچ کر بولا تھا، اتنی دیر میں محب خان بھی آ چکے تھے۔ کس بارے میں آپ دونوں بات کر رہے ہیں، ہمیں بتائیں۔ اے ایس پی رضوان نے ان کی باتیں سنتے اس سے پوچھا تھا۔ شاذل نے دانن کے ماضی کا واقعات اور روحان کے حال کے واقعات سارے پولیس کو بتا دیے تھے، جس نے فوراً انویسٹیگیشن اور دانن کی تلاش جاری کر چکی تھی۔ تم تو چاہتے ہی یہ تھے کہ وہ مر جائے، اب خوش ہو تم؟ وہ محب خان کے سامنے شاذل کو بولتا ہوا اوپر کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ شاذل ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے تنزیہ نظروں سے محب خان کو دیکھا تھا۔ پولیس کے علاوہ ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی ڈیڈ۔ ابھی روحان غصے اور جذبات سے بھرا ہوا ہے، اسے تھوڑا وقت دیں۔ بڑے پاپا کو بھی بتا دیں، ان کا حق بنتا ہے۔ شاذل ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ ایک بار پھر ہم اسے مشکل میں پھنسانے سے بچا نہیں سکے بابا، اس لیے بہتر ہے اس کی ملتے ہی اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیں، کیونکہ ہم اس کی حفاظت کبھی نہیں کر پائیں گے۔ شاذل کڑوے لہجے میں بولتا پولیس کے ساتھ کوپریٹ کروانے لگا تھا۔ اس کے 2 سیکیورٹی گارڈز کی لاشیں لان سے ملی تھی، جبکہ ایک گارڈ غائب تھا جس کی تلاش پولیس نے جاری کر دی تھی۔ لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ دانن کے پیچھے پڑا کون ہے۔ ڈینیل کے دیے گئے ایڈریس پر احمد اور زرشا پہنچ چکے تھے۔ احمد ڈینیل کو کچھ ہوگا تو نہیں، اس کے گھر کے قریب پہنچتے زرشا نے پوچھا تھا، زری بس کریں پلیز۔ وہ سنجیدگی سے بولتا زرشا کو چپ کروا گیا تھا۔ زرشا اسے یہ نہ بتا سکی کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، دل اندر ہی اندر پھٹ رہا ہے۔ احمد ہم صحیح ایڈریس پر آئے ہیں؟ اپنے سامنے اتنا بڑا گھر دیکھ کر زرشا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں یہی ایڈریس ہے، احمد نے کہتے ہی بیل بجائی تھی۔ جب گارڈ نے احمد کا نام سنتے گیٹ کھول دیا تھا، زرشا کا ہاتھ ہانپتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ احمد واپس چلو، میرا اندر جانے کو دل نہیں کر رہا۔ اب بیٹا ادھر تک آ ہی گئی ہو تو اندر بھی آ جائیں۔ آغا جان گارڈ کا میسج ملتے ہی باہر نکل آئے تھے۔ زرشا اور احمد دونوں ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ اندر چلیں، آپ سے کوئی بہت بے چین ہے، آپ سے ملنے کو کوئی بہت بے چین ہے۔ یقین رکھیں میں کچھ نہیں کروں گا۔ بے شک یہ فون رکھ لو، اگر کوئی بھی پرابلم ہوئی تو بلا جھجک پولیس کو کال کر لینا۔ آغا جان کے آفر پر احمد نے فوراً فون پکڑ لیا تھا۔ آغا جان آہستہ سے سر ہلاتے انہیں اندر لے کر گئے تھے۔ ملائکہ جو بے صبری سے لاؤنج میں چکر لگا رہی تھی انہیں دیکھتے ہی رک گئی تھی۔ زرشا میری بیٹی، وہ تیزی سے زرشا کے قریب آتے اسے سینے سے لگا چکی تھی، جبکہ زرشا حیران پریشان تھی۔ وہ زرشا کا کبھی منہ اور کبھی ہاتھ چوم رہی تھی۔ کون ہے آپ؟ اس نے ان کے چھونے پر 2 قدم پیچھے لیتے پوچھا تھا۔ مما آپ کو یاد نہیں؟ وہ شوق سے بولی تھی۔ مجھے 10 سال کی عمر سے پہلے کچھ یاد نہیں ہے۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میری مما کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میری میموری لاسٹ ہو گئی تھی۔ وہ لب دبا کر بولی تھی۔ اگر آپ میری مما ہیں تو پھر وہ کون ہے جن کے ساتھ میں رہتی تھی؟ کیا احمد میرا بھائی نہیں ہے؟ زرشا منہ پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ ملائکہ آپ کی مما ہے، احمد آپ کا بھائی نہیں ہے۔ میں نے ملائکہ سے ضد میں آ کر آپ کو اس سے الگ کر کے احمد کی فیملی کو دے دیا تھا۔ آغا جان شرمندگی سے بولے تھے۔ مگر کیوں؟ سچائی سن کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ ماضی آغا جان اور ملائکہ کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ ملائکہ ہمیشہ خاموش رہنے والی تھی، کلاس میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کی آواز تک نہیں آتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی کسی کی نظروں میں نہیں آئی تھی، مگر نہ جانے کیسے وہ آغا خان کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور سنجیدگی کی وجہ سے وہ کلاس میں مشہور تھا۔ ایک دن آغا جان کے دوست نے شرارت کرتے ہوئے ایک لیٹر لکھ کر آغا خان کے نام سے ملائکہ کو دے دیا تھا۔ اس کا یوں ملائکہ کو خط دینا سب کے سامنے اسے بہت شرمندہ کر گیا تھا۔ خط کو پڑھے بغیر وہ خاموش کھڑے غصے سے بھرے آغا جان کے سر پر جا پہنچی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ خط بھیجنے کی؟ وہ آغا جان کے سر پر کھڑی ہوتی بولی تھی۔ وٹ ڈو یو مین؟ آغا خان نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا، جب وہ ایک خط پھاڑ کر آغا جان کے منہ پر پھینک چکی تھی۔ ایسی چیپ حرکت دوبارہ کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا ورنہ HOD کو شکایت لگا دوں گی۔ وہ بنا اس کی جواب سنے راکٹ کی طرح ارد گرد کھڑے ہجوم کو چیرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ سوری یار، میں نے پرینک کیا تھا۔ ماحول میں تناؤ دیکھ کر اس کا دوست منمنایا تھا۔ آغا خان نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور اپنا بیگ اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد ایسا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ آغا خان اور اس کی کسی نہ کسی بات پر بحث اور لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ لڑائی سے ہوتی ان کی باتیں کب نوک جھوک سے ہوتی محبت میں بدل گئی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وائی آر یو سو بیوٹیفل؟ ملائکہ کو دیکھتے آغا جان نے بے خودی میں کہا تھا۔ ملائکہ نے مسکرا کر کلاس میں ادھر ادھر دیکھتے اسے گھورا تھا۔ کوئی سن لے گا، وہ گھور کر بولی تھی۔
یہ چھوڑو اور یہ بتاؤ تمہارے گھر رشتہ کب بھیجوں؟ آغا خان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی انگلیوں میں انگوٹھی پہناتے پوچھا تھا۔ میں گھر میں پوچھ کر بتاؤں گی، ملائکہ نے دھیرے سے مسکرا کر ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ اور یہ آخری بار تھا کب آغا جان نے اسے مسکراتے دیکھا تھا، اس کے بعد وہ جیسے غائب ہو گئی تھی۔ اس کے گھر کا ایڈریس بھی کسی کو نہیں آتا تھا، وہ یہاں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ 2 سال گزر جانے کے بعد ملائکہ کا کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ آغا خان اپنے گھر والوں کے کہنے پر مجبوراً شادی کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ اس طرح ان کی پہلی بیگم سے شادی کے 1 سال بعد دانین پیدا ہوئی تھی، مگر ان کی بیوی زندہ نہ بچ پائی تھی۔ اسی طرح 8 سال گزر گئے تھے جس میں دانین کی پرورش انہوں نے خود کی تھی، مگر ہر گزرتا دن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ملائکہ کی یادوں نے ابھی ابھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ سچ کہتے ہیں پہلی محبت مرد کبھی نہیں بھولتا، بکواس ہے یہ وہ بھی بھول ہی پائے تھے۔ ہاں بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جہاں وقت آغا جان کے لیے مشکل تھا، وہاں ملائکہ کے لیے زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ آغا خان کی ملاقات دوبارہ ملائکہ سے ملاقات ایک سنیما میں ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، اس کی خوبصورتی میں ذرا کمی نہیں آئی تھی، مگر انہیں تکلیف تب ہوئی جب ملائکہ کے ساتھ کھڑے شخص نے ملائکہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ان کے قدمیں بے ساختہ اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ہیلو مائی سیلف آغا خان، I am a businessman and your wife class fellow۔ آغا خان نے شخص کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ اوہ ہائے، مائی نیم از ڈاکٹر کیف زمان، زمان ہاسپٹلز کا اونر، اور یہ میری وائف ہیں مسز کیف زمان۔ وہ ملائکہ پر گرفت مضبوط کرتا بولا تھا۔ ملائکہ نے ایک نظر اٹھا کر آغا جان کو دیکھتے ہلکی سی مسکراہٹ دی تھی۔ اس کی بے رونق آنکھیں دیکھ کر آغا جان کا دل سکڑ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، ہمیں گھر جلدی جانا ہے، ہماری بیٹی انتظار کر رہی ہوگی۔ کیف زمان نے طنزیہ مسکراہٹ دیتے ملائکہ کو مضبوطی سے پکڑا تھا اور لے کر گیا تھا۔ جبکہ آغا خان پتھر سے ہو گئے تھے، انہیں اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تب تک کوٹ اتارتے، شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے وہ تیزی سے نکل گئے تھے۔ دوسری طرف ملائکہ کے گھر والے جنہوں نے مشکل اسے پڑھنے کی اجازت دی تھی، جب اس نے آغا خان سے شادی کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے اسے مار کٹ کر فوراً کیف زمان کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ وہاں سے ملائکہ کی زندگی کا تاریک باب شروع ہو گیا تھا۔ کیف زمان کی وجہ سے اس نے جو سہا تھا وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ کیف زمان شرافت کے ڈال اوڑھے حیوان تھا۔ آغا خان نے اس دن کے بعد کیف زمان کے بارے میں ساری معلومات نکلوانا شروع کر دی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کیف زمان کا بڑا بھائی شیر زمان ہے اور دونوں ہر طرح کے کام میں ملوث ہیں۔ اسے اس کے انویسٹیگیٹر نے ایسی تصویریں دی تھی جنہیں دیکھ کر وہ سن پڑ گیا تھا۔ اسے زمان ہاسپٹل میں ایک بہت بڑی ڈونیشن دی تھی، جس کی وجہ سے اسے زمان فیملی فنکشنز میں انوائٹ کرنے لگے تھے۔ وہ کسی بھی بہانے سے ملائکہ کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، جس کا موقع اسے 3 ماہ بعد ملا تھا۔ شیر زمان کی اینیورسری تھی جس پر آغا خان بھی انوائٹڈ تھا۔ وہ بہت ہی گرینڈ پارٹی تھی۔ کیف زمان ملائکہ کے ساتھ ایسا چپکا تھا کہ اسے ایک پل بھی خود سے دور نہیں ہونے دے رہا تھا۔ آغا خان نے ایک ویٹر کو ملائکہ کے کپڑوں پر ڈرنک گرانے کا کہا تھا تاکہ وہ کیف سے الگ ہو سکے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ ملائکہ کے کپڑوں پر ڈرنک گرنے کی وجہ سے وہ کیف سے ایکسکیوز کرتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے آغا خان بھی احتیاط سے ان کے پیچھے جانے لگا تھا۔ راہداری میں پہنچتے آغا جان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ملائکہ کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر پہلے کمرہ کھولتے اس کے اندر داخل ہوتے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر خان، وہ آغا خان کے سے ہاتھ چھڑواتی غصے میں بولی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ آغا خان نے چند تصویریں اپنے موبائل میں کھولتے اسے دکھائی تھی جس میں صاف کیف ملائکہ پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ تصویریں ایسے لی گئی تھی جیسے کسی نے بہت چھپ کر لی ہوں۔ کیا کیف تمہیں مارتا ہے؟ آغا خان نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں وحشت زدہ سی لگ رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، وہ ایسے مت کرو اور ایسے مت مسکراؤ، وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے خاموش رہنے پر آغا خان نے اسے کندھے سے پکڑتے جھنجھوڑا تھا۔ آنسر می ڈیم اٹ۔ ہاں وحشی ہے، وہ شخص مارتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، میری تکلیف سے جلاتا ہے وہ مجھے۔ اپنی شرٹ کے بازو اوپر کرتی اپنے سگریٹ سے جلے بازو کھاتی وہ پھٹ پڑی تھی۔ آغا خان اس کے بازو دیکھ کر لڑکھڑا گئے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں آغا خان، تم تو صرف یہ بازو دیکھ کر گھبرا گئے ہو، میرے پورے وجود پر اس شخص کی حیوانیت کے نشان موجود ہیں، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ آغا خان بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ آغا خان نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں آغا خان، جو آپ سوچ رہے ہیں سچ ہے، وہ حیوان اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشتا، اور وہ میری بیٹی نہیں ہے، میں ماں نہیں بن سکتی۔ اس حیوان نے مجھ سے ماں بننے کا حق بھی چھین لیا۔ 4 بار اپنی اولاد کھونے کے بعد مزید حوصلہ نہیں تھا، اور یہ نعمت ہی ہے کہ اب میں ماں نہیں بن سکتی، وہ تکلیف دہ لہجے میں بولتی آغا خان کو لڑکھڑانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے جلد ہی لے جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ملائکہ کے ماتھے کو نرمی سے چھوتے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی، مگر وہ کیف کی بیٹی ہے، تمہاری نہیں۔ وہ جب سے پیدا ہوئی ہے میں نے اسے سنبھالا ہے، وہ میری بیٹی ہے، وہ سختی سے بولی تھی۔ زرکشا کیف کی دوسری بیوی سے
دوسری بیوی سے اولاد تھی جو انہوں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ اوکے، اپنا اپنا خیال رکھنا، یہ فون رکھ لو اگر حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو مجھے فون کر لینا، میں جلدی سے جلد تم لوگوں کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ اسے ایک فون تھماتے آغا جان نے کہا تھا۔ اس کے بعد آغا خان نے دن رات ایک کر کے سارے کالے دھندے اور برے کام کیف کے نکال لیے تھے۔ وہ اپنے ہاسپٹل میں الیگل طور پر لوگوں کے مختلف پارٹ نکال کر بیچتا تھا اور بہت سے غلط کاموں میں ملوث تھا۔ آغا خان ملائکہ کی کال کے انتظار میں تھے مگر اس کی کال نہیں آئی تھی۔ وہ خود کال نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ ملائکہ کہیں پھنس نہ سکے۔ آغا خان نے زمان ہاسپٹل اور کیف کی ساری الیگل کام نیوز میں وائرل کر دیے تھے۔ اسی رات آغا جان کو ملائکہ کی کال آئی تھی، آغا مجھے اور میری بیٹی کو بچا لے، کیف ہمیں مار دے گا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے پیچھے سے چیزیں ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ آغا خان تیزی سے اپنی چیزیں اٹھاتے باہر بھاگے تھے۔ ملائکہ میری بات سنو، کیا تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ ہے؟ آغا خان نے گاڑی میں بیٹھتے تیزی سے پوچھا تھا۔ آغا خان کے ساتھ اس کا وفادار گارڈ تھا جو گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہاں میرے ساتھ ہے، اس نے کانپتی آواز میں جواب دیا تھا۔ تم دونوں کون سی جگہ پر ہو؟ آغا خان نے تیزی سے پوچھا تھا۔ میں گراؤنڈ فلور پر ایک کمرے میں بند ہوں، مجھے لگتا ہے کیف یہ دروازہ توڑ دے گا، میں بس پہنچ رہا ہوں، تم جلدی سے اٹھ کر واش روم میں چلی جاؤ اور اسے لاک کر لو، اور مجھے یہ بتاؤ گھر میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے سیکیورٹی گارڈز ہیں؟ اس نے پوچھا۔ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، اس وقت 2 گارڈز ہیں، صرف کیف کو زیادہ سیکیورٹی پسند نہیں، ملائکہ نے جواب دیا تھا۔ اوکے میں پہنچ رہا ہوں، تم موبائل آن رکھو۔ ابھی آغا جان بول ہی رہے تھے جب کیف نے دروازہ توڑنے کی آواز آئی تھی۔ وہ واش روم کا دروازہ توڑ رہا تھا آغا، وہ واش روم کا دروازہ توڑ رہا ہے آغا، وہ کانپتی آواز میں بول رہی تھی۔ ملائکہ نے تیزی سے اٹھتے زرکشا کو کیبنٹ کے اندر چھپا دیا تھا۔ اچانک دروازہ توڑ کر اندر آتے کیف نے ملائکہ کو بالوں سے دبوچتے باہر گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف آغا جان کی جان نکل رہی تھی ملائکہ کی چیخیں سن کر۔ کیف ملائکہ کو باہر کھینچ کر زمین پر پھینکتے اس کے پیٹ میں ٹانگیں مارنے لگا تھا۔ ملائکہ تکلیف سے دو رہی ہوتی تڑپ اٹھی تھی جب اچانک کچن کے راستے سے اندر آتے آغا جان نے کیف کو گردن سے پکڑ کر منہ پر مکہ مارا تھا۔ کیف نے خود کو چھڑواتے آغا جان کو مکہ مارا تھا۔ مجھے پتا تھا یہ بد چلن عورت ہے، سالی بغیرت، بدتمیز، الو کا پٹھا، وہ گالیاں نکال رہا تھا جب اچانک آغا جان کی کار نے پچھلے حصے سے پکڑ کے اس کے گلے کی نس دبا دی تھی۔ آغا خان نے تیزی سے ایک انجیکشن نکالا تھا اور تڑپتے مچلتے کیف کی گردن میں لگا دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ زہر ہے جو 10 منٹ میں تمہارا دل بند کر دے گا، مگر کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ ابھی تم اپنے جسم کو بے جان محسوس کرنے لگو گے، اسے لے کر آؤ اس کمرے میں۔ گارڈ اسے گھسیٹتا آغا جان کے ساتھ والے کمرے میں لے گیا تھا۔ باتھ روم بھرتے انہوں نے اسے پانی میں لٹاتے چاقو سے اس کی دونوں نسیں کاٹ دی تھی۔ وہ خوفزدہ آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا جب آغا جان مسکرایا تھا، تو جیسوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آغا جان اسے بولتے تیزی سے ملائکہ کی مدد کر کے اسے اٹھاتے زرکشا کو کیبن سے نکال کر پکڑتے پیچھے راستے سے باہر نکل گئے تھے جہاں کوئی نہیں تھا۔ گارڈ نے بھی تیزی سے اپنا کام پورا کیا تھا، وہ تیزی سے وہاں سے نکلتا آغا جان کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آغا خان نے ملائکہ کا چیک اپ وغیرہ کروایا تھا، اس کی کچھ چوٹیں لگی تھی جس کے لیے ڈاکٹر نے پین کلر دے دی تھی، ساتھ ہی زرکشا کو بھی ڈاکٹر نے چیک کر لیا تھا، اس کے پیٹ اور ٹانگوں پر سگریٹ سے جلائے گئے نشان تھے۔ کیسا وحشی انسان تھا جس نے چھوٹی سی بچی کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد ملائکہ نے اپنی عدت پوری کی تھی۔ کیف نے نس کاٹنے سے سب کو یہی لگا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے جبکہ اس کے سارے ہاسپٹل بھی بند کر دیے گئے تھے۔ آغا خان ملائکہ سے شادی کا خواہشمند تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ملائکہ ساری توجہ دانین کو دے۔ اس کے علاوہ زرکشا کو شیر زمان ساری جگہ ڈھونڈ رہا تھا، اگر وہ یہاں رہتی تو یقیناً شیر زمان نے اسے ڈھونڈ ہی لینا تھا۔ تب اس نے زرکشا کو دوسری فیملی کے پاس بھجوا دیا تھا اور ملائکہ کو بلیک میل کرتے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ آپ نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کیا ہے، اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ اب سے تمہاری ایک ہی بیٹی ہے دانین، زرکشا سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آغا خان نے سختی سے کہتے نرمی سے ملائکہ کا ماتھا چوما تھا، مگر اس دن کے بعد اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ آغا خان نے نہ ہی کبھی ملائکہ کے ساتھ رشتہ سب لوگوں کے سامنے قبول کیا تھا بلکہ انہیں ملازمہ کی حیثیت سے رکھا تھا، جس پر ملائکہ دن بدن اس سے بزدل ہوتی اپنی مکمل توجہ دانین پر لگانے لگی تھی۔ آغا خان نے کینیڈا میں ایک مسلمان فیملی کو زرکشا کو دے دیا تھا، ان کا چھوٹا بیٹا بھی تھا، انہیں امید تھی زرکشا کا دل لگا رہے گا۔ وہ مہینے کا خرچہ بھی اس فیملی کو بھجواتے تھے اور شروع میں کافی نظر بھی رکھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ زرکشا کو خوش دیکھ کر انہوں نے اس پر نظر رکھنا چھوڑ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں پھر سے اس فیملی کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ملی تھی۔ حال آغا خان نے زرکشا کو ساری حقیقت بتا دی تھی سوائے اس بات کی کہ وہ ملائکہ کی حقیقی ماں نہیں ہے۔ آپ نے مجھے میری ماما سے کیوں الگ کیا؟ اگر آپ کی بیٹی کو ماما کی ضرورت تھی تو کیا مجھے نہیں تھی؟ زرکشا چیخی تھی۔ حقیقت تو یہی زرکشا، میں نہیں چاہتا تھا تمہیں کسی بھی طرح شیر زمان یا اس کا کوئی فیملی ممبر ڈھونڈے، تبھی میں نے تمہیں کسی اور فیملی کو دیا تھا۔ وہ لب دبا کر دھیمی آواز میں بولے تھے، جو ہو گیا اسے چھوڑو، بیٹا تم آؤ بیٹھو۔ آغا خان کی بات سنتے ملائکہ نے زرکشا کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے آپ کے بارے میں
کچھ یاد نہیں، وہ ملائکہ کو دیکھتی آہستہ سے بولی تھی، فی الحال اسے سب سمجھنے اور ہضم کرنے میں وقت لگے گا۔ یہ میرا بھائی احمد ہے اور جہاں میں جاؤں گی یہ میرے ساتھ ہی جائے گا۔ احمد کا ہاتھ پکڑتی وہ ڈٹ کر بولی تھی، بالکل ضرور، کوئی مسئلہ نہیں۔ ملائکہ ایک نظر آغا خان پر ڈالتی فوراً بول پڑی تھی، ہم یہاں زیادہ دن نہیں رہ سکتے، میں نے سنا ہے تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ آغا خان اپنا ماتھا مسلتے بولے تھے، کس سے خطرہ ہے؟ ملائکہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ آغا خان جواب دینے لگے تھے جب انہیں محیب خان کی کال آئی تھی۔ جیسے جیسے محیب خان بولتے گئے تھے آغا خان کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ ایسے کیسے؟ اسے کوئی لے گیا؟ محیب، تم سب لوگ کہاں تھے؟ محیب، میری بیٹی کو ڈھونڈ لو پلیز، اس بار اگر اسے کچھ ہوا تو میں زندہ نہیں بچ پائے گی۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ اس بار اگر کچھ ہوا تو وہ زندہ نہیں بچ پائے گی، وہ التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ سب کا دھیان ان کی طرف گیا تھا۔ ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا بھائی صاحب، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ محیب خان کے جواب پر اس کے دل میں گہرا درد اٹھا تھا۔ ملائکہ نے قریب آتے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی، جبکہ ملائکہ اور احمد نہ سمجھی سے زرکشا اور احمد نہ سمجھی سے سب سن رہے تھے۔ ہیلو بڑے پاپا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے دانین پر حملہ کرنے والے سے پوچھ گچھ کی تھی، اس نے کسی شیر نامی شخص کا وہ نام لیا تھا، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ اس وقت ہمارے پاس اس نام کے علاوہ کوئی سراغ نہیں۔ وہ نام سنتے ہی ساکت ہو گئے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، شیر زمان نام ہے اس کا، مگر وہ کافی سالوں پہلے غائب ہو چکا ہے۔ وہ زمان ہاسپٹلز کا مالک تھا، ملائکہ کے پہلے شوہر کا بڑا بھائی تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ میری بیٹی سے لے رہا ہے۔ شازل، وہ اپنے لب کھینچتے سوچتے ہوئے بولے تھے، آپ فکر نہ کریں پاپا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، آپ بس جلد سے جلد واپس آ جائیں۔ شازل کی بات پر وہ کچھ نہیں بول سکے تھے۔ ہم آج رات کو ہی واپسی کے لیے نکل رہے ہیں، وہ فون بند کرتے سپاٹ لہجے میں بولے تھے۔ اولاد کی تکلیف سے دل پھٹ رہا تھا۔ کیا ہوا دانین کو؟ ملائکہ نے انہیں ہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم ہمیشہ کہتی تھی نا میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، زرکشا کو تم سے دور کر کے، اگر یہ آج ہمارے ساتھ ہوتی تو شیر زمان دانین کی بجائے اسے چھیننے کی کوشش کرتا اور نہ جانے کیا کرتا۔ تمہیں زرکشا سے دور ہونے کی تکلیف کیا ہوئی تھی وہ مجھے اب محسوس ہو رہی ہے ملائکہ، وہ حیوان صرف میری بیٹی کو مار دیں گے، اس کی جان لے لیں گے۔ وہ بے بسی سے بولے تھے، بچے آپ دونوں روم میں جائیں، یہاں سے سیدھا جائیں تو پہلے 2 کمرے آپ لوگوں کے لیے ہی سیٹ کروائے ہیں۔ ملائکہ احمد اور زرکشا کو بولتی آغا جان کو پکڑتی روم میں لے کر گئی تھی، انہیں بیڈ پر بٹھاتے وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ دانین کو کچھ نہیں ہوگا خان جی، حوصلہ رکھیں، ایسے ہمت نہ ہاریں۔ ان کا درد پڑتا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ملائکہ نے پیار سے کہا تھا، اس کی جگہ وہ مجھے مار دیتا، میری بیٹی کا کیا قصور تھا ملائکہ؟ وہ ملائکہ کو سینے سے لگاتے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں بولے تھے، اگر اب کچھ غلط ہوا تو وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گی، میرے سارے گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے ملائکہ، میں اسے کیسے بچاؤں ملائکہ؟ وہ ملائکہ کو مضبوطی سے تھامے بول رہے تھے۔ وہ یہ دوسری بار تھا جب ملائکہ نے اس پہاڑ جیسے مضبوط شخص کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ شازل، کچھ پتہ چلا؟ دانین کا نورے نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ وہ کافی دیر بعد اپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ نہیں، تم ٹینشن مت لو، تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، دانین جلدی مل جائے گی۔ وہ اسے جھوٹی تسلیاں دیتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اس نے عسکری کو شیر زمان کے بارے میں ساری معلومات نکلوانے کا کہا تھا۔ وہ شاور لے کر نکل ہی تھا جب اچانک اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ڈیڈ، میں نے ایک منی کیمرہ ٹی وی لانچ میں سیٹ کروایا تھا، وہ اپنے وہاں سے ہٹوایا تو نہیں تھا؟ وہ اپنے کمرے سے نکلتا سیدھا محیب خان کے پاس گیا تھا جو گل خان کو حوصلہ دے رہا تھا، جبکہ روحان عسکری کے گھر اس کے پاس موجود تھا۔ اسے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ کون سا کیمرہ؟ محیب خان نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا۔ وہ چھوٹا سا کیمرہ تھا، میں نے کارنر میں لگوایا تھا۔ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ محیب خان کی بات پر وہ تیزی سے اپنا فون لیتا باہر بھاگا تھا۔ میں عسکری پاس جا رہا ہوں، وہ بولتا ہوا تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ عسکری کے گھر پہنچتے اس نے اپنا فون اس کے آگے کیا تھا۔ میں نے کیمرہ لاؤنج کی کارنر میں لگایا تھا کینیڈا سے واپس آ کر، تاکہ مما اور ڈیڈ کو دیکھتا رہوں۔ اس کیمرے کی ویڈیو نکالو آج کے دن کی۔ شازل کی بات پر انہیں کچھ امید ملی تھی۔ اچھا بیٹھو میں نکالتا ہوں۔ عسکری کے بولتے ہی اس نے کیمرے کے پاس ریکارڈنگ نکالی تھی۔ ذرا فاسٹ فارورڈ کر دو ویڈیو، روحان نے بے چینی سے کہا تھا۔ ویڈیو صاف نہیں تھی، مگر یہ نظر آ رہا تھا کہ سب کے جانے کے بعد دانین ٹی وی دیکھنے لگی تھی، پھر اسے بند کرتے وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کیسے خاموشی سے ایک ماسک میں چھپا شخص اندر داخل ہوا تھا اور اسے ملازمہ کو پیچھے سے پکڑتے اس کا گلا کاٹ دیا تھا اور بے جان سی زمین پر گر گئی تھی۔ وہ جو بھی تھا، دانین نے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی جو ہوا وہ سب دیکھ کر سب کو سانس روک لیا تھا۔ اس کی وحشت ناک چیخیں اور التجائی انداز کی روحان، شازل اور آغا خان کے لیے
पुकार ने इसकी रूह कांपने पर मजबूर कर दिया था। इस शख्स ने दानिन को घसीटकर इसके सर पर ज़ोर से बंदूक से वार किया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद वो उसे वहाँ से उठाकर ले गया था। रूहान का दिल फट रहा था। इस हैवान की बाजू में दानिन को देखकर वो शख्स जैसे ही मुड़ा था, इसका बाकी आधा चेहरा नमूदार हुआ था। वो मास्क के बगैर था। ये तो मर नहीं गया था? शाज़िल ने शौक से पूछा था। ये जिंदा है और दानिन से बदला लेने वापस आया। वो शख्स की मिनटों में पहचान गए थे शाज़िल। इसके लिए वो एक खौफजदा ख्वाब था जो लौट आया था। इसको ढूंढो अस्करी, रूहान अपने बाल खींचता बोला था। इसका पूरा नाम लेते अस्करी ने डाटा बेस में चेक किया था। इसका ये नाम नहीं है। इसकी बात पर रूहान ने वास्क उठाते ही गुस्से से ज़मीन पर देकर मारा था। शाज़िल और अस्करी खामोश रहे थे। तो तस्वीर से क्या काम हो जाएगा? वो अपने बाल खींचता बोला था। हाँ, इससे काम हो जाएगा। मेरे मोबाइल में इसकी एक तस्वीर है। इसने खुद ही चंद दिन पहले भेजी थी। इसने बोलते ही फ़ौरन फ़ोन निकाल कर दानिन और सलमान की तस्वीर अस्करी को भेजी थी। सलमान नहीं था, कोई और ही नाम था उस लड़के का। नाम मैं भूल जाती हूँ। नो रिकॉर्ड, अस्करी ने मुक्का मारते हुए कहा था। वेट, वो वीडियो दिखाओ दोबारा। शाज़िल के कहने पर दोनों ने दोबारा वीडियो खोली थी। ये देखो, इसकी हुलिया इसके काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा है। तस्वीर में बदलाव करो, रंग थोड़ा काला करो और साथ दाढ़ी ऐड करो, और इसकी गर्दन पर टैटू भी है। शाज़िल की बात पर तस्वीर में चेंजेस करके अस्करी ने दोबारा सर्च किया था। रूहान ने बेचैनी से अपना माथा मसला था। गॉट इट, अस्करी चीखा था। इसका नाम है फजल जमान। और हाँ, तुमने ठीक कहा था। इसने अपनी एडिटिंग की हुई तस्वीर रूहान को भेजी है। फजल जमान, इसके फादर का नाम शेर जमान है। शाज़िल ने फ़ौरन पूछा था। नहीं, फादर कैफ जमान है। इसकी बात सुनते ही शाज़िल सुन रह गया था। वो कुछ दिन पहले ही सारी कहानी मुईब खान से सुनकर आया था। अस्करी, तुम इसके और इसके बाप की लोकेशन का पता लगवाओ फ़ौरन। मैं नहीं चाहता दानिन ज़्यादा दिन इनके पास रहे। रूहान की बात पर वो फ़ौरन चौंक करना हो गया था। शाज़िल ने इसके कंधे पर हाथ रखते इसे हौसला दिया था। इसके अलावा हौसला देने के लिए इसके यहाँ कोई और अल्फाज नहीं थे। वो कमरे में बैठी थी, इसका दिमाग घूम रहा था। 2 दिन से होने वाले वाक़यात ने इसे जैसे हिला कर रख दिया था। इसने डैनियल को दिया गया बैग खोला था। इसमें पासपोर्ट, पैसे और इसके फ्रेंड्स का कांटेक्ट था। इसने कांपते हाथों से वो उठा कर देखा था, जिसमें शाहज़ेब मीर हातिम का नाम लिखा हुआ था। इसने एक नज़र देख कर इसे फ़ोल्ड करके वापस रख दिया था। आगा खान से भी नहीं पूछ सकती थी, वो खुद परेशान थी। इसे रह रहकर डैनियल की फ़िक्र तसा रही थी। ये क्या है? इसने बैग में एक फ़ोल्डेड स्कार्फ़ निकालते मिनमिनाते हुए कहा था। इसके अंदर से एक खाली कागज़ निकल कर इसकी गोद में गिरा था। वो सफ़ेद कागज़ का स्कार्फ़ था। इसे एक साइड पर रखते इसने वो कागज़ उठाया था। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मेरी तरफ से स्कार्फ गिफ्ट समझो। सिर्फ 2 लाइन इस पर लिखी हुई थी। वो सुन होकर रह गई थी। इसकी आंख से चंद कतरे बेसाख्ता कागज़ पर गिरे थे। कागज़ को आहिस्ते से फोल्ड करते वो स्कार्फ को पकड़ती से शिद्दत से सीने से लगा चुकी थी। जरी अहमद के नाक पर इसने अपना चेहरा जल्दी से साफ किया था। क्या हुआ, आप रो रही हैं? अहमद ने परेशानी से इसका सुर्ख चेहरा देखते पूछा था। अरे नहीं नहीं, तुम बताओ, तुम्हें क्या किसी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? वो अहमद को देख के फ़ौरन बोली थी। नहीं जरी, उन्होंने बस मुझे ट्रेनिंग दी थी। वो बालों में हाथ फेरता बोला था। मुझे पता चला है डैनियल की डेथ हो गई है। अहमद ठहर कर बोला था। जिसे झूठ बोल रहे हो ना तुम? अहमद की तरफ झुकती इसका बाजू थामते वो कांपते हुए बोली थी। अंकल ने पता करवा कर बताया। इसको थामते अहमद ने बताया था। मेरी वजह से वो मर गया अहमद, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। वो रोते हुए बोली थी। मैं बहुत मनहूस हूँ अहमद। पहले अपने माँ की ज़िंदगी बर्बाद की, फिर तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली, और अब डैनियल भी मेरी वजह से मर गया। क्या बकवास कर रही हो जरी? बस करिए, ये डैनियल का फैसला था, चुप करें प्लीज़। अहमद इसे काफ़ी देर दिलासा देता रहा था, मगर वो जैसे सुन पड़ गई थी। यार, डैनियल मर नहीं सकता। अच्छा बंदा है यार, मुझे अफसोस हो रहा है उसके लिए। 13 घंटे की फ़्लाइट के बाद वो पाकिस्तान पहुंचे थे। सब खामोश थे, किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। जब तक वो घर पहुंचे थे, दानीन को गुम हुए 1 दिन से ज़्यादा हो गए थे। घर में अजीब तनाव छाया हुआ था। जरक्षा और अहमद खामोशी से आगा जानवर मलाइका के पीछे चल रहे थे। भाई साहब, मुईब खान ने आगा खान को देखते उन्हें गले से लगाया था। गुल, बच्चों को किसी कमरे में लेकर जाओ, थक गए होंगे। मुईब खान से दूर हटते आगा खान ने जरक्षा और अहमद के थकन ज़्यादा चेहरों को देखते कहा था। गुल इनकी बातें सुनती इन दोनों के कमरे में लेकर गई थी। कुछ पता चला? आगा खान ने उम्मीद से पूछा था। जी, सलमान जिंदा है, और वो शेर ज़मान का बेटा है। इसका नाम फ़ज़ल ज़मान है। फ़ज़ल ही दानीन को लेकर गया है। मुईब खान ने तफसील से इन्हें बता दिया था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो तो मर गया था। आगा जान ने शौक चोते कहा था। नहीं, वो ज़िंदा है। वो अस्करी इनकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक कामयाब नहीं हुआ। मुईब खान के बताने पर वो ढह गए थे। उन्होंने अपने सीने को मसलना शुरू किया था। भाई,
خان جی، انہیں سینہ ملتے دیکھ کر محب خان اور ملائکہ ایک ساتھ چیخے تھے۔ آپ بیٹھے، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ محب خان نے تیزی سے بولتے ملائکہ کو اشارہ کرتے کال ملائی تھی۔ یہ لے پانی۔ ملائکہ نے پانی ڈالتے انہیں جلدی سے تھمایا تھا۔ آغا جان نے 2 گھونٹ بھرتے گلاس اسے واپس تھماتے صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں مینچ لی تھی۔ خان جی، میں ٹھیک ہوں ملائکہ۔ آغا خان نے ان کا ہاتھ تھامتے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آتے ہی ان کا چیک اپ کرتے، انہیں میڈیسن دیتے کسی بھی ٹینشن لینے سے منع کیا تھا۔ آغا خان شاذل اور روحان سے ملنے کی ضد کر رہے تھے، مگر محب خان نے زبردستی انہیں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹا دیا تھا، مگر وہ ہر پل بے چین تھے۔ حیدر، کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہیں۔ بہار کل نے حیدر کے پہلو میں بیٹھتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، آج کمر میں درد تو نہیں؟ اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے حیدر نے محبت سے پوچھا تھا۔ میں نے آپ کی اور لالا کی باتیں سن لی تھی، مجھے پتا ہے کچھ ہوا ہے، تبھی کل سے آپ میرے پاس سے ہلے تک نہیں ہیں اور آفس بھی نہیں گئے۔ وہ حیدر کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے بولی تھی۔ تم چپ کر کے میری باتیں سنتی ہو؟ حیدر نے اس کی ناک دبا کر پوچھا تھا۔ آپ بھی تو مجھ سے باتیں چھپا رہے ہیں، وہ نروٹے پن سے بولی تھی۔ تمہیں میں کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا، اس لیے نہیں بتایا۔ حیدر نے اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے کہا تھا۔ کیا ہوا ہے بتائیں، نہیں لیتی ٹینشن۔ بہار کل کے اسٹارٹ پر اس نے آدھی بات چھپاتے اسے بتا دی تھی۔ دانین کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں، تم دعا کرو، اللہ پاک نے چاہا تو جلدی مل جائے گی۔ اس کی طرف دیکھتے حیدر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم نے کہا تھا تم ٹینشن نہیں لوگی۔ حیدر نے اس کا چہرہ دیکھتے کہا تھا، جس پر وہ لب دبا کر سر ہلا گئی تھی۔ جیسے ہی کوئی خبر ملے مجھے ضرور بتائیے گا۔ وہ حیدر کا ہاتھ چومتی بولی تھی۔ حیدر نے اس کے ماتھے کو چومتے سر ہلایا تھا۔ دانی نے گھومتے سر سے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ بیڈ سے بندھی ہوئی تھی، حرکت کرنے سے اس کے سر میں درد کی ایک تیز لہر اٹھ رہی تھی۔ وہ مچلتی خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے بہت مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ اس نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا منہ کسی کپڑے سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا۔ اسے اندھیرے کمرے کی ویرانی میں وحشت ہو رہی تھی۔ فائنلی دانین صاحبہ کو ہوش آ ہی گیا۔ سلمان کی آواز ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے لائٹ آن کرنے پر دانی نے فوراً آنکھیں بند کر لی تھی۔ آنکھیں کھولو، اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ دانی نے اس کی بات اگنور کرتے اپنی آنکھیں مزید مضبوطی سے بند کر لی تھی۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو۔ دانین کے بال پکڑتے اس نے اس بار غصے سے کہا تھا۔ دانی نے ڈر کر فوراً آنکھیں کھول لی تھی، مگر اس کا بری طرح جلا چہرہ دیکھتے اس نے خوفزدہ ہوتے چیخ ماری تھی، جو اس کے منہ میں دبی ہی رہ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں دوبارہ میچ لی تھی۔ کمینی، تیری وجہ سے میرے چہرے کا یہ حال ہوا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے اس کا منہ نوچتا بولا تھا۔ دانی نے سر بری طرح ہلاتے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی تھی۔ ہاں، جو کام اس دن مکمل نہیں کر پایا وہ میں آج کروں گا۔ اس کی بات سنتے دانین کی روح تک کام کر رہ گئی تھی۔ سلمان اس پر حاوی ہوتا جھکنے لگا تھا، جب اس نے آنکھیں کھولتے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا گھٹنا اس کے منہ پر مارا تھا۔ اسے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، جبکہ اس کے خود کے گھٹنے میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ گالی دی تھی، تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ سلمان کی ناک ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے غصے میں آتے دانین کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارتے اس کے پیٹ میں بھی مکے مارے تھے۔ تکلیف سے تڑپتی دانین دوہری ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اپنا غصہ اتارتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، مگر دانین کا بہت برا حال ہو گیا تھا۔ دانین کو بس یہی سکون تھا کہ اس نے اسے دوبارہ چھوا نہیں تھا۔ تکلیف سے تڑپتے وہ سسکتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ سلمان جاتے ہوئے لائٹ بند کر گیا تھا۔ اسے بالکل نہیں پتہ تھا دن کیسے گزر رہے تھے، نہ اسے پانی دیا گیا تھا، نہ ہی کچھ کھانے کو۔ اب تو اس کے پیٹ میں احتجاج کرتے ہوئے بھی بس کر دی تھی۔ اسے نہیں پتہ چلا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں، بس ایک ہی دعا تھی، روحان اسے اس حیوان سے بچا لے۔ نورے، میں چاہتا ہوں تم دونوں کے لیے شاہزیب کے پاس، تم کچھ دنوں کے لیے شاہزیب کے پاس چلی جاؤ۔ اگر تم یہاں رہو گی تو ٹینشن لیتی رہو گی، جو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ شاذل جو آغا خان سے ملنے آیا تھا، اس نے نورے کو پریشان دیکھ کر کہا تھا۔ میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں شاذل، سب گھر والے پریشان ہیں، میں انہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تھا۔ مجھ سے بحث مت کرو نورے، مجھے تم دونوں کی فکر ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ شاذل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جب آپ مجھے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیا تب آپ کو یہ احساس نہیں ہوا تھا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ شکوہ نکلا تھا۔ شاذل، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اسے ساکت دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ شہزیب تمہیں لینے آ رہا ہے، جو چیزیں چاہیے وہ بتا دینا، میں پیک کر دوں۔ اس نے اپنا ماتھا مسلتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاذل، سوری، میرا آپ کو ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ شاذل کا بازو تھامتی آہستہ سے بولی تھی۔ اٹس اوکے نورے، لیکن یاد رکھنا تم دونوں سے دور رہنا میرے لیے بالکل آسان نہیں تھا۔ وہ لب بھیج کر بولتا اس کے کپڑے پیک کرنے لگا تھا۔ شاذل، آئی نو، اب آپ ناراض ہوں گے تو میں کیسے جاؤں گی؟ وہ شاذل کا رخ اپنی طرف کرتی پریشانی سے بولی تھی۔ نہیں ہوں ناراض، بس دانین کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کچھ ہو۔ شاذیب تمہاری مکمل حفاظت کر سکتا ہے، تبھی میں تمہیں اس کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔
اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے شاذل نے اس کے ماتھے کو چومتے نرمی سے کہا تھا، اوکے، مجھے بتاتے رہیے گا اور اپنا خیال رکھے گا۔ وہ گہرا سانس بھرتی بولی تھی، جس پر شاذل اس کی گال نرمی سے چھوتا تیزی سے اس کا بیگ پیک کرنے لگا تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے، پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی تھی۔ روحان اور شاذل جو پولیس کے ساتھ شیر زمان کی ہر پراپرٹی کی چھان بین کر کے گھر واپس آئے تھے، انہیں عسکری نے چیختے ہوئے بلایا تھا، مجھے فضل زمان یعنی سلمان کا ایڈریس مل گیا ہے، جو تم نے نمبر دیا تھا وہ اس بیوقوف نے 1 گھنٹے پہلے ہی آن کیا تھا۔ عسکری کی بات پر روحان کو اتنے دنوں بعد پہلی بار سانس آیا تھا۔ کہاں کی لوکیشن ہے؟ ہمیں فوراً نکلنا چاہیے، روحان نے بے صبری سے کہا تھا۔ یہ لوکیشن یہاں سے 1 گھنٹے دور فارم ہاؤس کی ہے، عسکری نے جواب دیا تھا۔ ہمیں پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے، روحان بولا تھا۔ عسکری، فارم ہاؤس کس کے نام پر ہے پتہ لگوایا؟ شاذل نے اپنی بڑھتی ہوئی داڑھی کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ ویٹ، عسکری نے بولتے ہی سرچ کرنا شروع کیا تھا۔ زمان شیخ کے نام پر ہے۔ زمان شیخ؟ تو انہوں نے اپنا نام بدل کر یہ لیا ہے۔ اس کی ساری پراپرٹیز نکالو۔ شاذل کے کہنے پر اس نے تیزی سے سرچ کیا تھا۔ 2 مزید، ایک حیدر کی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ہے اور دوسری شہر سے باہر۔ شٹ، میں حیدر پاس جا رہا ہوں، پولیس کو کال کرو روحان، وہ دونوں جگہ جائیں۔ تم اس جگہ جاؤ جہاں موبائل آن تھا، اور عسکری تم اور بڑے پاپا دوسری ٹیم کے ساتھ جاؤ اور ایک ٹیم حیدر کی بلڈنگ میں بھیجیں، اور ڈیڈ کو کہو وہ اپارٹمنٹ میں ہی رہے اور سیکیورٹی سخت رکھے۔ شاذل تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا، اس نے گاڑی میں بیٹھتے کال ملائی تھی، پک اپ دا فون ڈیم اٹ۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا بولا تھا، ہیلو حیدر، لسن ٹو می، ڈونٹ اوپن یور ڈور۔ وہ تیزی سے بولا تھا، کیا ہوا شاذل؟ حیدر نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ان کی ایک پراپرٹی تمہاری بلڈنگ میں ہے حیدر، تم سمجھ رہے ہو میری بات؟ سلمان کا اپارٹمنٹ تمہاری بلڈنگ میں ہے، ڈونٹ اوپن دا ڈور، دروازے کو اندر سے لاک کر لو، پولیس آ رہی ہے اور میں بھی آ رہا ہوں، باہر ہے گل، اور تم کسی بھی کمرے میں چلے جاؤ اور اسے اندر سے لاک کر لو، جب تک میں کال نہ کروں دروازہ مت کھولنا۔ شاذل کی بات سنتے ہی حیدر نے تیزی سے ہر ونڈو میں دروازے کو لاک لگا دیا تھا۔ باہر گل اس سے پوچھتی رہی کیا ہوا، مگر وہ بنا اسے جواب دیے صوفے کھینچ کر اپارٹمنٹ کے دروازے کے آگے لگاتا، سارے کمروں کی لائٹ آف کرتا، انہیں باہر سے لاک کرتا، خود باہر گل کے ساتھ ایک کمرے میں جاتا، اسے اندر سے لاک لگاتا خود کو، اور باہر گل کو اندر بند کر چکا تھا۔ حیدر، کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوا، یہاں بیٹھو، شاذل آ رہا ہے۔ حیدر نے اسے بیڈ پر بٹھاتے اس روم کی الماری کھولتے اس میں سے گن نکالی تھی، جسے دیکھ کر وہ مزید ڈر گئی تھی، اسے لگ رہا تھا کچھ برا ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے گھر کے دروازے پر بیل ہوئی تھی، باہر گل کی آنکھیں پھیل گئی تھی، کمرے میں اندھیرے میں وہ حیدر کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے حیدر، وہ حیدر کو مضبوطی سے تھامتے کانپتی ہوئی بولی تھی۔ دروازے پر مسلسل بیل ہو رہی تھی، اس کے بعد ایک دم سکوت تھا، پھر اچانک دروازے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ حیدر کی گن پر گرفت مضبوط ہوئی تھی، مجھے پتا ہے تم لوگ اندر ہو، چپ چاپ باہر نکل آؤ، ہم نے نکالا تو بہت برا ہوگا۔ کسی شخص کی اونچی آواز میں بولنے کی آواز آئی تھی، باہر گل بری طرح کانپنے لگی تھی، اٹھو واش روم میں جاؤ۔ حیدر کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ حیدر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے زبردستی اٹھایا تھا تاکہ وہ چیخے نہ، اور اسے باتھ روم میں لے کر جا کر احتیاط سے اسے کاؤنٹر پر بٹھا چکا تھا۔ لسن ٹو می، مجھے کچھ نہیں ہوگا، مگر میں نہیں چاہتا تمہیں اور اس ننھی سی جان کو کچھ ہو، میں تم دونوں کی اکیلا حفاظت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں شاذل کے آنے تک تم یہاں انتظار کرو اور یہ چاقو رکھو، اگر کوئی تمہارے قریب آنے کی کوشش بھی کرے تو اسے چیر کر رکھ دینا، مگر میرے ہوتے ہوئے اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ حیدر نے اسے چاقو تھماتے ہوئے کہا تھا، حیدر پلیز، میں آپ کو کھو نہیں سکتی۔ باہر سے چیزیں ٹوٹنے کی آواز پر وہ سرگوشی میں روتے ہوئے بولی تھی، آئی پرامس، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آئی لو یو۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتا وہ جانے لگا تھا جب باہر گل نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، آئی لو یو ٹو حیدر، آئی لو یو سو مچ، پلیز اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے پہلی بار حیدر سے محبت کا اظہار اتنا کھل کر کیا تھا۔ حیدر نے اس کا شدت سے ماتھا چوما تھا، اسے ہاتھ چھڑواتا، اسے واش روم میں بند کرتا، لاک لگا چکا تھا۔ وہ شاذل کی کال کا انتظار کرتا، اب آوازیں بہت قریب سے آنے لگی تھی۔ اچانک وہ جس کمرے میں تھا، اس کمرے کا دروازہ وہ لوگ توڑنے لگے تھے۔ اس کے دروازے ٹوٹتے ہی حیدر نے گن اٹھاتے اس کے سر کا نشانہ لیا تھا، آواز سے باقی سارے لوگ بھی چوکنا ہو گئے تھے۔ حیدر نے دیوار کے پیچھے چھپتے باہر موجود لوگوں پر فائر کیا تھا، مگر وہ چونک گیا تھا، سب لوگ مختلف چیزوں کے پیچھے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اندر چھپی باہر گل کا بری طرح دل دھڑک رہا تھا۔ حیدر دوبارہ گولی چلانے لگا تھا جب کسی نے اس کے بازو پر گولی چلائی تھی اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ حیدر نے تکلیف سے ہونٹ میچے دوسری ہاتھ میں گن پکڑے نشانہ لیا تھا، مگر وہ موگ اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اسے لگا تھا سب ختم ہونے لگا ہے جب اچانک شاذل پولیس کے ساتھ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا اور ساری صورتحال قابو کر چکا تھا۔ وہ کل 5 لوگ تھے، جس میں سے حیدر ایک کو مار چکا تھا اور ایک کو پولیس والے نے مار دیا تھا، جبکہ باقی 3 زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ باہر گل کہاں ہے؟ اس کے بازو کو دیکھتے شاذل نے
حیدر سے پوچھا تھا۔ واش روم میں حیدر نے تکلیف سے سانس بھرتے کہا تھا، ایمبولینس آ رہی ہے، 5 منٹ حوصلہ رکھو۔ شاذل اسے کہتا تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ باہر میں ہوں شاذل، ڈرنا مت۔ شاذل کی اونچی آواز میں بولنے پر دروازہ کھلا تھا مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ شاذل کی بات پر بہار گل نے آہستہ سے اندر سے لاک کھولا تھا۔ حیدر کہاں ہے؟ اس نے پوچھے ارد گرد دیکھا تھا۔ جب اس کی نظر بیڈ پر بیٹھے حیدر پر پڑی تھی جس کے قریب پولیس آفیسر بیٹھا اس کے بازو پر مضبوطی سے پٹی باندھ رہا تھا کہ زیادہ خون ضائع نہ ہو۔ حیدر کی شرٹ پر خون دیکھتے وہ چیخی تھی، میں ٹھیک ہوں، بس معمولی سی چوٹ لگی ہے، وہ بامشکل مسکراتا ہوا بولا تھا، جبکہ بہار گل تاروں کو تار رونے لگی تھی۔ شاذل بہار گل کو حوصلہ دیتا اسے حیدر سے دور کر چکا تھا کیونکہ ایمبولینس آ چکی تھی۔ وہ اسے نیچے لے کر جانے لگے تھے۔ مجھے حیدر کے ساتھ جانا ہے، وہ روتے ہوئے شاذل سے بولی تھی۔ شاذل نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ پولیس ساری بلڈنگ چھان چکی تھی، پھر بھی وہ احتیاط سے پولیس کے سائے میں ہی حیدر کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، روحان نے پولیس کے ساتھ فارم ہاؤس میں انٹر ہوتے کہا تھا، ورنہ وہاں نہ کوئی گارڈ تھا اور نہ ہی کسی شخص کا نام و نشان۔ مجھے لگتا ہے کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے سر جی، پولیس نے سر نفی میں ہلاتے کہا تھا۔ فضول میں آپ نے سارا ٹائم ضائع کروایا۔ روحان جو اپنے بال کھینچ رہا تھا اس نے غصے سے شخص کو گھورا تھا جس سے وہ چپ ہو گیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، روحان نے منہ میں بڑبڑایا تھا۔ شٹ، ہمیں ایمرجنسی الرٹ ملی ہے دوسری ٹیم کی طرف سے، ان میں سے ایک سینئر پولیس والا تیزی سے بولا تھا۔ روحان نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا۔ کون سی ٹیم؟ جو عسکری کے ساتھ گئی تھی؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ پولیس والے نے جواب دیتے سب کو تیزی سے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ روحان تیزی سے گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکل گیا تھا جب اچانک وہاں بم پھٹا تھا، اور وہ اتنا زور کا تھا کہ روحان کے کان بند ہو گئے تھے۔ ان کے پاؤں بے احتیاط بریک پر لگے تھے۔ ایک دم ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ پولیس کے لوگ شکر کر رہے تھے کہ وہاں سے نکل رہے تھے، اسی لیے بحث ہوگی۔ اگر وہ لوگ گھر کے اندر ہوتے تو سب ختم ہو چکے ہوتے۔ روحان نے سر جھٹکتے فوراً گاڑی سنبھالی تھی، اس کے کان ابھی تک بند تھے۔ پولیس کی 2 گاڑیاں فوراً اس گھر سے نکلتی روحان کے پیچھے ہی جا رہی تھی، جبکہ ایک گاڑی کے پولیس والوں نے رک کر ہیڈ کوارٹر اور فائر ڈپارٹمنٹ کو اس بم کی اطلاع دی تھی۔ انہیں نہیں پتہ کیا ہوا تھا۔ پولیس کے ساتھ وہ احتیاط سے اندر گھر کی طرف بڑھ رہے تھے جب اچانک سے ان پر گولیاں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گنڈوں نے ان سب لوگوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ تقریباً سب پولیس والوں کو زخمی کر چکے تھے جبکہ کچھ مر بھی چکے تھے۔ آغا خان اور عسکری کو ان لوگوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ آغا خان کے پاس ایک گن تھی مگر وہ لوگوں کو اپنی جانب آتے دیکھ کر فوراً چھپا گئے تھے۔ کسی نے پیچھے سے آتے عسکری کے سر پر زور سے گن سے وار کیا تھا۔ عسکری اپنا ہوش کھوتا نیچے گر گیا تھا۔ وہ لوگ عسکری کو گھسیٹتے ہوئے جبکہ آغا جان کو ہوش میں ہی رکھتے اندر لے کر گئے تھے۔ آؤ آغا خان، مجھے ہی تمہارا انتظار تھا۔ شیر زمان کی آواز سنتے اس کی مکار شکل دیکھتے آغا خان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ مجھے بھی بہت صبر سے انتظار تھا تمہارا، آغا جان طنزیہ بولے تھے۔ عسکری کو آج آغا خان کے پاس پھینکا گیا تھا جبکہ وہاں 5 لوگ موجود تھے، باقی گھر کے باہر 5 لوگ موجود تھے۔ ہاں ہاں، بیٹی کو کھو کر بھی تمہاری عقل ختم نہیں ہوئی، لیکن تھوڑی دیر تک چلی جائے گی۔ اب تک تمہارا داماد اور وہ شاذل کمینہ دوسرے گھر میں بم پھٹنے سے مر چکے ہوں گے، اور وہ تیری بھتیجی بھی یہاں پہنچ جائے گی کچھ دیر تک۔ تیری آنکھوں کے سامنے دونوں کی عزت کا جنازہ نکالوں گا۔ آغا خان نے اس کی بات پر نہ سمجھی سے بھویں بھیجی تھی۔ وہ کون سی بھتیجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ انہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہار گل تو مر چکی تھی، میں تمہاری جان لے لوں گا بدذات۔ اس کی آخری بات سنتے وہ چیخ اٹھے تھے، ہاں ہاں ہاں، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ دائیں طرف سے دانین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لاتے سلمان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دانین اس کے بے جان وجود کو دیکھتے آغا خان کی طرف لپکے تھے، لیکن پیچھے سے کسی نے انہیں پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر۔ میں بھی اپنے بھائی کے لیے ایسے ہی تڑپا تھا، میرا بھتیجا بھی ایسے ہی تڑپا تھا۔ اب تم یہ سوچ رہے ہوں گے فضل میرا بھتیجا کیسے ہے؟ یہ کیف کی سب سے پہلی بیوی سے اولاد ہے جسے اس نے دنیا میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور میں اپنے بھائی کا، اسی لیے تمہیں کئی سال ڈھونڈنے کے بعد سلمان نے تمہیں دانین کے ذریعے تکلیف دینے کی کوشش کی تھی، وہی تکلیف جو تم نے ہمیں دی تھی۔ مگر تمہاری یہ حرام زادی بیٹی، شیر زمان نے بالوں سے پکڑتے دانین کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کے سوجے ہوئے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ آغا جان اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھے تھے۔ دانین، اسے مت مارو، اولاد کی تکلیف نے انہیں تڑپا دیا تھا، بھیک مانگو مجھ سے آغا خان، گڑ گڑاؤ میرے سامنے۔ شیر زمان کی بات سنتے انہوں نے دانین پر نظر ڈالتے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ نہیں بابا، بالکل نہیں، دانین کمزور سی آواز میں ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، جب ایک بار پھر اس کے منہ پر تھپڑ پڑا تھا۔ تھپڑ مارنے والا فضل زمان سلمان تھا۔ نہیں، اسے مت مارو، وہ التجائیہ بولے تھے، وہ اپنا غصہ دباتے بولے تھے۔ ان کے ساتھ نے ڈھال پڑے عسکری نے ہلکی سی اپنی آنکھیں کھول کر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تھا۔ شیر زمان اور سلمان کے علاوہ 2 لوگوں نے آغا جان کے گرد گھیرا کیا ہوا تھا، جبکہ ایک اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا اور وہ 2 لوگ دروازے کے قریب
کھڑے تھے۔ تو اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ سے اپنی پاکٹ کی طرف لے جانے لگا تھا جس میں پاکٹ نائف تھی۔ اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا تھا۔ ساری نظریں دانین اور آغا جان کی طرف تھی جس سے اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کی نظر اچانک سلمان کے پیچھے ہوئی حرکت پر پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا مدد پہنچ چکی ہے، تبھی کھانستے ہوئے وہ ہوش میں آیا تھا اور سب کا دھیان اس کی طرف بھٹکا تھا جب ہر طرف سے پولیس اندر آنے لگی تھی۔ روحان نے دانین کو پکڑتے سلمان کو دھکا دیا تھا جبکہ آغا جان نے اپنے گن نکالتے شیر زمان کی طرف کرتے اس کے سینے میں گولیاں اتار دی تھی۔ آغا خان کے پیچھے کھڑے دونوں شخص پولیس کے آنے سے گھبرا گئے تھے، تبھی انہیں موقع ملا تھا۔ عسکری نے اپنے پیچھے کھڑے آدمیوں کے گن کی طرف جاتے ہاتھ پر چاقو مارا تھا۔ روحان نے دانین کو مکمل طور پر اپنی آغوش میں لیتے اسے ارد گرد ہوتے ہر خطرے سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، جو جہاں ہے وہیں رک جاؤ ورنہ میں اس کا بیجا اڑا دوں گا۔ روحان کے سر پر گن رکھتا سلمان سب کو ساکت کر گیا تھا۔ اس کی بے ساختہ نظر شیر زمان کے مردہ وجود پر پڑی تھی۔ خبردار، اگر کوئی بھی میرے قریب آیا تو اس کی خیر نہیں۔ کھڑے ہو سالے، باقی سب اپنے ہتھیار پھینک دو۔ روحان کی کمر میں ٹانگ مارتا وہ جارحانہ انداز میں بولا تھا۔ روحان ہاتھ کھڑا کرتا دھیرے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے باہر جانے کا راستہ دو۔ سلمان کے کہنے پر سب نے اسے راستہ دیا تھا۔ وہ روحان کے سر پر گن تان کر اسے باہر لے کر گیا تھا۔ وہاں کھڑی گاڑی کے قریب جاتے اس نے دروازہ کھول کر روحان کو دھکا دیا تھا جب پولیس کے نے گنز نکالتے اس پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اس نے بھی گن نکال کر پولیس پر فائر کی تھی جس کی وجہ سے 2 آفیسر زخمی ہو گئے تھے، مگر پولیس کی فائر نے اس کی گاڑی کا کنٹرول کھو گیا تھا اور وہ سیدھا بند گیٹ میں جا بجا تھا۔ پولیس نے تیزی سے بڑھ کر اس پر قابو پانے کی کوشش کی تھی مگر وہ گن نکال کر فائر کرنے لگا تھا۔ 10 منٹ کی لڑائی کے بعد وہ پولیس کی گولیوں سے اپنی جان کھو بیٹھا تھا۔ روحان اس سے چھوٹتا ہی دانین کے پاس بھاگا تھا۔ ہمیں نکلنا ہوگا۔ وہ دانین کے بے جان ہوتے وجود کو آغا جان سے تھامتے پیچھے گیٹ کی طرف بھاگا تھا جہاں پولیس کی گاڑیاں موجود تھیں۔ جلدی ہاسپٹل چلو، اس نے پولیس وین کے ڈرائیور کو تیزی سے کہا تھا۔ دانین آنکھیں کھولو، اس نے دھیرے سے ہلاتے روحان سے کہا تھا۔ پانی۔ وہ تکلیف سے بولتی۔ روحان نے ارد گرد دیکھتے پولیس والے سے پوچھا تھا۔ اس نے گاڑی میں پڑی پانی کی بوتل اسے تھما دی تھی۔ وہ دیر سے پانی پی گئی تھی۔ ان ظالموں نے اسے صرف دن میں 1 دفعہ ہی پانی دیا تھا، وہ بھی اتنا کم کہ اس کی پیاس تک نہیں بجھی تھی۔ دانین، کچھ نہیں ہوگا بچے، آغا خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا تھا۔ برداشت کی حد سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ مجھے تھکاوٹ محسوس، وہ بولتے ہوئے مزید تکلیف نہ برداشت کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ نہیں دانین، آنکھیں کھولو۔ روحان چیخا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ کتنی دور ہے ہاسپٹل؟ آغا جان نے چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ پہنچ گئے۔ گاڑی کے رکتے ہی روحان اسے ایمرجنسی میں لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر جتنی دیر اندر رہے تھے، روحان اور آغا جان بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے رہے تھے۔ دانین کی جان خطرے سے باہر تھی۔ یہ سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اسے کھانے اور پینے پانی نہ ملنے کی وجہ سے کافی کمزوری ہو گئی ہے جبکہ چوٹوں کی وجہ سے بھی اس کی کافی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے اسے پین کلر اور سلیپنگ پلز دے دی تھی جب تک تاکہ وہ سوئی رہے اور اسے تکلیف محسوس نہ ہو۔ دانین کو کمرے میں شفٹ کرنے کے بعد پہلے آغا جان اسے دیکھنے آئے تھے، اس کے بعد روحان اندر آیا تھا۔ تمہیں کھونے کے بعد میں ایک پل بھی چین میں نہیں رہا دانین۔ تمہارے ٹھیک ہوتے ہی میں نے رخصتی کروا لینی ہے۔ میں مزید تم سے الگ نہیں رہ سکتا۔ تم میری روح کا وہ حصہ ہو جسے کھو کر میں بے چین ہو گیا تھا۔ تمہیں وہاں بے جان حالت میں دیکھتے کیسے میں نے صبر کیا یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ تمہارے کڈنیپ ہونے کے بعد ایک پل بھی سکون نہیں ملا تھا۔ خبردار جو کبھی مجھ سے دوبارہ دور گئی ورنہ باخدا میں مر جاؤں گا۔ وہ دانین کا ہاتھ پکڑتا دھیمی آواز میں بولا تھا۔ وہ آغا جان کو گھر بھجوا کر خود اس کے پاس رکا تھا کیونکہ یہاں صرف ایک ہی شخص کو رہنے کی اجازت تھی اور وہ روحان رہنا چاہتا تھا۔ حیدر اب کافی بہتر تھا۔ پولیس نے حیدر کے بیان لے لیا تھا جبکہ ان لوگوں نے بہار گل کا بیان نہیں دینے دیا تھا۔ شاذن انہیں لیتا گھر چھوڑ آیا تھا۔ اسے عسکری نے کال کر کے دانین کے مل جانے کی خوشخبری بھی دی تھی جسے سن کر اسے سکون مل گیا تھا۔ اس سب کاموں میں اسے صبح کے 5 بج گئے تھے۔ وہ واپس اپارٹمنٹ جاتا، نورے کو دانین کے مل جانے کا میسج کرتا، کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا۔ اس کا ارادہ صبح اٹھ کر فوراً نورے کو لینے جانے کا تھا۔ وہ فریش ہوتا، سب کو بتاتا، وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ نورے کے ساتھ دانین کو ہاسپٹل دیکھنے جانے کا تھا۔ باقی گھر والے بھی دانین سے ملنے جانے والے تھے۔ شہزیب کے گھر پہنچتے وہ گارڈ کو دیکھتا سر ہلاتا اندر جا رہا تھا جب اسے چیخنے کی اونچی آوازیں آنے لگی تھی، سنائی دینے لگی جس میں واضح آوازیں فاطمہ بیگم اور نورے کی تھی۔ یہ میرے بھائی کا گھر ہے، میرا جب دل چاہے گا میں یہاں آؤں گی۔ آپ ہوتی کون ہے مجھے تانے دینے والی؟ یہ اپنی حد میں رہے، نورے چیختی ہوئی بولی تھی۔ افرا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ تو سو رہی تھی اس لیے وہ خود ہی ناشتہ کرنے نیچے آئی تھی۔ شہزیب اور میرشا آفس گئے ہوئے تھے اور سب کی غیر موجودگی میں فاطمہ بیگم ناگن بنی ہوئی تھی۔ تم بدذات لڑکوں کو پھنسانے والی بدکردار لڑکی، مجھے میری حد بتاؤ گی؟ وہ غلاظت بکتی نورے کو تھپڑ مارنے لگی تھی جب شاذن نے ان کا ہاتھ پکڑتے جھٹکے سے انہیں نورے سے دور دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بمشکل گرنے سے بچی تھی۔ دوبارہ میری بیوی کے 100 فٹ کے قریب بھی آپ بھٹکی ہوئی دکھائی دیں تو
وہ آپ کے خلاف کیس کر کے میں آپ کو جیل بھجوا دوں گا، ساری زندگی وہاں سڑتی رہیں گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو خود میں آپ کی زندگی حرام کر دوں گا۔ یہ میں جو لحاظ کر رہا ہوں صرف شاہ زیب کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ آپ جیسے لوگ عورت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ وہ نورے کو اپنے قریب کرتا انگلی اٹھا کر سر لہجے میں بولا تھا۔ شاذب کی باتوں اور جنونی انداز میں خوفزدہ ہوئی تھی وہ بھی پھر اپنی زبان روک نہیں پائی تھی۔ پھر اپنی اس بیوی کو رکھو اپنے پاس، بار بار ہمارے پاس کیوں بھیجتے ہو؟ وہ زہر خان لہجے میں بولتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے کہ شاذب جواب دیتا افرا نے نیند سے بھری آواز میں پوچھا تھا۔ چیخنے اور چلانے کی وجہ سے وہ اٹھ گئی تھی۔ بھابی شاہ زیب کو بتا دینا جس گھر میں یہ عورت رہے گی اس گھر میں اب میری بیوی دوبارہ قدم نہیں رکھے گی۔ اگر اسے ملنا ہو تو ہمارے گھر آ کر نورے سے مل لے، مگر اب یہ یہاں نہیں آئے گی۔ شاذب اسے سمجھاتا بولا تھا۔ اچھا بھائی آپ بیٹھے تو صحیح۔ وہ فاطمہ کو دیکھتی ساری بات سمجھ گئی تھی۔ نہیں ہم بس جا رہے ہیں۔ شاذب منع کرتا نورے کا سارا سامان اس کے کمرے سے پیک کر کے منٹوں میں لے ہی آیا تھا اور فاطمہ بیگم کو اگنور کرتا افرا کی طرف دیکھ کر احترام سے سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ آپ کو بھی سکون نہیں ملتا آنٹی؟ اب جو ہوگا آپ کی اپنی وجہ سے ہی ہوگا۔ افرا ان کی طرف دیکھتی نفی میں سر ہلاتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ان کے گھر بہت برا حشر ہوا تھا۔ نورے نے بچپن میں ہی کی گئی فاطمہ بیگم کی ساری زیادتیاں شاہ زیب کو بتا دی تھی۔ اسے ساری بات میر شاہ کو بھی بتا دی تھی مگر وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک تو اس میر شاہ کو میرا دل کرتا تھپڑوں سے لال کر دوں۔ شاہ زیب نے افرا کی سیفٹی کے لیے الگ گھر لے لیا تھا جس میں وہ دونوں خوش تھے۔ فاطمہ بیگم کی وجہ سے جو تناؤ رہتا تھا اس سے وہ آزاد ہو گئے تھے۔ میر شاہ اور شاہ زیب صرف آفس میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان دونوں کا رشتہ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ ایک مہینے بعد دانی نے اللہ پاک کے کرم سے بالکل صحت یاب واپس آ چکی تھی۔ گھر کا ماحول کافی اچھا ہو گیا تھا، سبھی پرسکون نظر آ رہے تھے۔ زرخشا اور احمد کافی حد تک ایڈجسٹ ہو گئے تھے۔ زرخشا نے ایک دن ہمت کر کے شاہ زیب کو فون کر کے ڈینیل کا پوچھا تھا جس سے اسے مرنے کی کنفرم نیوز ملی تھی۔ وہ تو یہ خبر کنفرم ہونے پر گمسم ہو گئی تھی۔ اسی دوران اسے پتہ چلا تھا شاہ زیب شاذل کی بیوی نورے کا بھائی ہے، جس سے اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ وہ ڈینیل کو جتنا بلانے کی کوشش کری تھی اس کی یادیں اتنا ہی اس کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ ملائکہ اور باقی گھر والوں کی وجہ سے اس کا دھیان کافی بھٹک جاتا تھا مگر آخر رات کو پھر اس کی یادیں اس پر قابض ہو جاتی تھی۔ احمد کو انہوں نے آگے کالج میں ایڈمیشن لے دیا تھا اور زرخشا کو بھی یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیا تھا۔ سب لوگ خوشی باہر لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب اچانک گیٹ کھلنے کی آواز سنتے سب کا دھیان اس طرف بائیں طرف گیا تھا۔ حیدر کو دیکھتے سب دوبارہ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ جب اچانک گل خان نے چائے پیتے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تھا اور چائے کا کپ ان کے ہاتھوں سے گر گیا تھا۔ بہار ہے، وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ سب کا دھیان بہار گل کی طرف گیا تھا۔ سب کے ہی چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ ہماری بیٹی ہی ہے بیگم۔ محب خان کی بات پر وہ کانپتی ہوئی اٹھ کر اس کی طرف بھاگے تھے۔ اس کے قریب جاتے ہی انہیں اسے گلے سے لگا کر اس کا منہ ہاتھ چومنا شروع کر دیا تھا۔ مما آئی ایم سوری، وہ ان کو زور سے گلے لگاتے ہوتے بولی تھی۔ دانین ساکت سی روحان کے ساتھ کھڑے بہار گل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کہاں تھے اتنا عرصہ؟ انہوں نے اسے مضبوطی سے تھامتے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب پیچھے سے آتے محب خان نے انہیں پکڑتے سنبھالا تھا۔ بہار کی حفاظت کے لیے ہم نے اسے سب سے دور رکھا تھا، باقی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ محب خان کی بات پر گل خان نے مڑ کر انہیں شکوہ کن نظروں سے دیکھا تھا۔ مما پلیز بابا کو کچھ مت کہیں، یہ میرا فیصلہ تھا۔ بالکل مما، یہ آپ کی گڑیا کا فیصلہ تھا، شاذل نے مسکراتے ہوئے بول کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ حملے کے بعد وہ ساری ناراضگی بھول گیا تھا۔ بھابی کیسی ہیں آپ؟ شاذل سے مل کر بہار گل نے نورے کو گلے لگایا تھا جس سے وہ تین چار بار مل چکی تھی۔ میں ٹھیک جناب، آپ تو دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں ماشاء اللہ۔ بہار گل کو ملتے نورے نے اس کی تعریف کی تھی جس پر وہ مسکرا اٹھی تھی۔ اس کے بعد بہار گل آغا خان سمیت باقی سب سے ملی تھی سوائے دانین کے۔ آغا خان کو شیر زمان کے واقعے کے بعد محب خان نے سب کچھ بتا دیا تھا جس کی وجہ سے اسے زندہ ہونے کا علم آغا خان سمیت ملائکہ کو بھی تھا جن کا رشتہ کافی حد تک بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو موقع دے رہے تھے۔ بہار، دانین نے اسے پکارا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی جب ہاتھ اٹھاتے اس نے دانین کو روک دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، دانین التجائیہ بول رہی تھی۔ سب خاموش کھڑے تھے کیونکہ ان دونوں کا درمیان کا معاملہ تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی دانین، کیونکہ وہ اذیت اب تک میرے ساتھ ہے۔ تمہاری وجہ سے سب سے زیادہ نقصان میرے حصے میں آیا ہے، میں یہ بھول بھی نہیں سکتی۔ بہار گل اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، اس بات سے بے خبر کہ آنے والے وقت میں کیسے ان کے بچے ایک دوسرے کا وقت بدلیں گے۔ جہاں آج دانین تھی وہاں ان کی اولاد کی وجہ سے بہار گل ہوگی۔
اس کی بات سنتے دانین کی آنکھیں سے بے ساختہ آنسو نکلے تھے۔ اسے پتہ چل گیا تھا بہار گل کبھی اسے معاف نہیں کرے گی۔ اس کا سیاہ ماضی ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا۔ روحان دانین کو چپ کرواتا اندر لے کر گیا تھا، جبکہ باقی سب باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ اختلافات تو اب ساری زندگی رہنا تھا۔ شاذل بات سنو۔ حیدر کے بولنے پر وہ ذرا سا سائڈ ہو گئے تھے۔ تمہیں یاد ہے تم نے بتایا تھا کہ فیاض کو کسی 9 سال کے بچے نے قتل کیا تھا؟ ہاں، پتہ نہیں کون تھا، عسکری کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ شاذل نے جواب دیا تھا، مجھے پتہ ہے وہ کون ہے۔ حیدر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا، کون ہے؟ جب میں نے بہار کو بچایا تھا تو وہاں ایک اور وکٹم تھی، وہ اس کا چھوٹا بھائی حازم ہے، میں نے پتہ کروایا ہے۔ حیدر نے گہرا سانس لیتے کہا تھا، تمہیں پتہ ہے وہ بچہ کہاں ہے؟ اگر تمہیں پتہ ہے تو بتا دو، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ شاذل نے فوراً کہا تھا، ہاں، چوری کے جرم میں جیل میں ہے۔ حیدر نے پریشانی سے بتایا تھا، تم مجھے ڈیٹیل دے دو، میں شہزیب سے کہوں گا اپنے ایس پی دوست کی مدد لے کر اس بچے کو چھڑوا دے۔ شاذل کی بات پر حیدر نے سر ہلایا تھا۔ اسے تھوڑا سکون مل گیا تھا۔ 1 سال بعد آج زرکشا کے نکاح کا دن تھا۔ انہیں ایک بہت اچھا رشتہ زرکشا کے لیے ملا تھا، جس کی انہوں نے زرکشا سے پوچھ کر ہاں کر دی تھی۔ زرکشا اسکن گولڈن جوڑے میں تیار ہوئی تھی، مجھے لگتا ہے ڈینیل ہی ہوگا۔ جوڑے میں تیار ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈینیل کی یادوں نے اس کا اب تک پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ رو رو کر اللہ سے اس کی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ کاش وہ زندہ ہو، مگر وہ کاش ہی رہا تھا۔ گھر والوں نے اسے لڑکی کی تصویر دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر اسے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، ملائکہ نے اس کا ماتھا چومتے پیار سے کہا تھا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرا اٹھی تھی۔ وقت ہو گیا ہے بڑی مما، نورے نے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ گولڈن کامدار فراک میں وہ دمک رہی تھی۔ اس کے ساتھ افرا نے بھی سیم فراک پہنا ہوا تھا، دونوں کی میچنگ تھی۔ اس کے پیچھے ہی دانین اندر آئی تھی، جس نے ٹی پنک میکسی پہنی ہوئی تھی۔ سب اسے تھامے نیچے لے کر چلے تھے۔ میں لیٹ تو نہیں ہوگی؟ جلدی سے ان کے قریب آتے بہار گل نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر نورے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ زرکشا کو بٹھاتے نکاح کی رسومات شروع ہوئی تھی۔ آغا خان اس کے والد کی حیثیت سے ان کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ احمد بائیں جانب ان کے پاس کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ موسی بھائی جلدی سے دلہن کو دیکھ لیں، کسی کزن نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پھولوں کی لڑیاں ہٹاتے موسیٰ نے بہار گل کا گھونگھٹ ہٹاتے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ زرکشا آنکھیں جھکائے بری طرح کانپ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل مائی لو۔ میں نے کہا نہیں تھا ڈینیل ہے۔ جانی پہچانی آواز سن کر زرکشا نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ ڈینیل، یس مسز، مگر اب اس بندہ نا چیز کو موسیٰ کہتے ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا انگلش میں بولتا، اسے بہت حسین لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ آنسو سے بھرنے لگی تھی۔ سب اس کے جذبات سمجھ سکتے تھے، کیونکہ ڈینیل عرف موسیٰ انہیں سب بتا چکا تھا، اور احمد تو زرکشا کی حالت سے واقف تھا۔ وہ موسیٰ کے ساتھ راضی تھا۔ ایکسکیوز می، موسیٰ بولتا ہوا سب کی اوٹنگ کی آوازوں میں زرکشا کو ان سب سے دور لے کر گیا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ اور موسیٰ، کیا اب آپ مسلم ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں الحمدللہ، میں مسلم ہوں اب۔ واو نائس، وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ پھر اس نے اسے بتایا تھا کیسے بروقت اس کے آدمی وہاں پہنچ کر اسے بچا لیا تھا، مگر اس کی حالت ناساز ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد اپنا سب کچھ اپنے سیکنڈ ہینڈ کے نام کر کے پاکستان آ گیا تھا۔ اس نے پاکستان آ کر شاہزیب سے رابطہ کیا تھا۔ وہ زرکشا سے ملنا چاہتا تھا، مگر اسے اسلام کے بارے میں تجسس تھا۔ اس کے بارے میں اس نے جاننا شروع کیا تھا، اور پورے 6 مہینے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور 4 مہینوں سے مسلمان تھا اور ساری باتیں سیکھ چکا تھا۔ جب مجھے لگا میں تمہارے قابل ہوں، تب میں نے شاہزیب کی مدد سے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ سب جانتے تھے میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر آغا جان نے پھر بھی مجھ سے سخت امتحان لینے کے بعد ہی مجھے ہاں کیا تھا۔ اس کی آخری بات پر وہ مسکراتی وہ روتے ہوئے زور سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ I miss you so much and I love you so much موسیٰ۔ اس کے آپ کے بنا ہر دن مشکل لگتا تھا۔ میں رو رو کر اللہ پاک سے آپ کے زندہ ہونے کی دعائیں مانگتی رہی ہوں، اور دیکھ لیں اللہ پاک نے میری سن لی۔ آج آپ میرے محرم کی صورت میں میرے ساتھ ہیں۔ اس کی بات پر موسیٰ نے اس کے گرد اپنی بازو کا گھیرا تنگ کیا تھا۔ I love you too۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ تم تو میری زندگی کا روشن ستارہ ہو، جسے اللہ پاک نے میرے لیے بنایا تھا۔ موسیٰ اس کا ماتھا چومتا بولا تھا، پہلے تو تم میرے قریب نہیں آتی تھی، اب دیکھو کیسے چپک رہی ہو۔ موسیٰ نے اسے چھیڑا تھا، جس پر وہ شرمندہ ہوتی دور ہٹنے لگی تھی۔ مگر موسیٰ سے بچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ موسیٰ نے اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کرتے اس کے کپاتے ہونٹوں کو شدت سے چوما تھا۔ موسیٰ کا لب محسوس کرتے وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کے سرسراتے اور نرم ہونٹ اپنے لال ہوتے گالوں پر محسوس کرتے وہ سمٹ گئی تھی۔ پاک محبت کا لمس کتنا سکون دہ ہوتا ہے، وہ اسے موسیٰ کے لمس سے محسوس ہوا تھا۔ مائی لو، اس کا شرماتا چہرہ دیکھتے ڈینیل نے اس کے ماتھا آخر میں چومتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ یہ چھوٹا شیطان پکا تم پر گیا ہے افرا۔ شاہزیب نے اپنے بیٹے شازم شاہ کو
اچھا وہ شازیلا ہی شازم ہے۔ شازم شاہ کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا تھا، اب کیا کر دیا میرے معصوم بیٹے نے؟ افرا نے جولری اتارتے پوچھا تھا۔ ڈائپر چینج کر رہا تھا اور میرے ہی اوپر جناب نے کام ہلکا کر دیا۔ شاہزیب کی بات سنتی وہ بساختہ ہنسنے لگی تھی۔ یہ تو میرا ہی بیٹا کر سکتا ہے۔ افرا کی بات پر شاہزیب نے اسے گھورا تھا۔ مجھ سے ذرا بچ کر رہو، میں اس شہزادے کو آج اس کی نانی ہے آج شہزادے کو آج اس کی نانی کو دینے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ افرا نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں کچھ لمحے اس شیطان کے رونے کے بعد بغیر اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ انکل آ گئے ہیں، جلدی سے مل لو اپنے لاڈلے کو۔ شاہزیب نے کال اٹھاتے تیزی سے اس کا بیگ اٹھایا تھا۔ میرا بیبی، مما آپ کو مس کریں گی۔ اس کا منہ چومتے افرا نے اسے شاہزیب کو دیا تھا، جسے فوراً اس کے نانا نانی کے حوالے کر آیا تھا۔ اب تمہاری خیر نہیں افرا بیگم، شاہزیب نے کمرے میں داخل ہوتے کہا تھا۔ پہلے مجھے پکڑ کر دکھائیں۔ وہ مسکراتی ہوئی بیڈ پر چڑھی تھی۔ افرا ایک بچے کی ماں بن گئی تھی مگر تمہارا بچپن افرا ایک بچے کی ماں بن گئی ہو مگر تمہارا بچپن اب تک نہیں گیا۔ فوراً نیچے آؤ۔ بالکل نہیں۔ افرا کی بات پر اس نے ایک کے جسم سے چپٹ لیا تھا۔ تمہیں میں بتاتا ہوں، آج پوری رات تمہاری یہ شیطانیوں کا علاج کروں گا میں۔ اس کے گردن میں منہ دیتے شاہزیب نے اس کی گردن پر ہلکا دباتے اپنا لم چھوڑا تھا۔ سوری شاہزیب، وہ منمنائی تھی مگر اب کیا فائدہ، وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ شاہزیب نے اس کی گردن پر جا بجا لم چھوڑتے اس کے چہرے کو نشانہ لیا تھا، جس کے لپسٹک سے لال ہوتے ہونٹوں کو اس نے شدت سے چوما تھا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتی افرا اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ وہ دونوں خوش تھے اور شازم شاہ کی موجودگی نے ان دونوں کی زندگیوں کو چار چاند لگا دیے تھے۔ کیا ہوا؟ جب سے فنکشن سے ہو خاموش سی ہو، روحان نے دانین کا ماتھا چومتے پوچھا تھا۔ وہ لوگ زرخشا کے نکاح کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ روحان، کیا میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی؟ اس نے روحان کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، تم نیگیٹو مت سوچو، ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، صرف چند مہینے۔ روحان کی بات پر اسے تھوڑی تسلی ملی تھی۔ وہ سب کو ان کے بچوں کے ساتھ دیکھ کر شدت سے اپنی اولاد چاہتی تھی۔ میں کس سے حسد نہیں کر رہی روحان، وہ سر نفی میں ہلائی تھی۔ ارے میری جان، مجھے پتہ ہے کیا ہو گیا تمہیں، باقی باتیں چھوڑو اور میری پیاری سی بیوی کی تعریف کرنے دو۔ روحان کی باتوں پر وہ بساختہ مسکرا اٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کام ہے مسٹر؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے روحان کو تنگ کرتے پوچھا تھا۔ جس کی اتنی حسین بیوی ہو، اس کا دل کیا خواہ کسی کام میں لگے گا؟ روحان نے اس کے روئی جیسے گال گلابی ہوتے دیکھ کر جھٹ سے چوم لیے تھے، جس پر وہ دھیرے سے مسکرا اٹھی تھی۔ تم آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میری نظر تم سے ایک پل کو ہٹ نہیں رہی۔ آپ تو ویسے بھی شوق ہے مجھے ہر جگہ تکتے رہنے کا، پتہ ہے۔ وہ ایک آنٹی بھی کہہ رہی تھی اپنے شوہر سے، کہو اتنا نہ دیکھا کرے۔ دانین روحان کا گال کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ اب ان کو کیا پرابلم ہے؟ میری بیوی میں جتنا مرضی دیکھوں انہیں بل آتا ہے۔ وہ دانین کی ناک چومتا ہوا بولا تھا۔ اس حادثے کے بعد روحان دانین کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ دانین کو کھل کر مسکراتا دیکھ کر اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوتے اس کے گلیا جیسے چہرے کو جا بجا اپنی محبت بھرا لم چھوڑا تھا۔ چھوڑ دو اس کی جان، اب اپنے اس معصوم شوہر کو بھی دیکھ لو۔ حیدر نے بہار گل کو کمر کے گرد باندھتے اس سے سرگوشی کی سو گیا ہے ارتشام، وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ وہ 1 سال کا تھا مگر بے حد روتا تھا۔ اپنی ماں کے بغیر تو اسے سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ اب مجھ پر بھی توجہ دو، حیدر نے سرگوشی میں کہا تھا۔ اس کو ارتسام کے بیڈ سے دور لے کر جاتے حیدر نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ آپ تو ارتسام سے بھی بڑے بیبی ہیں، وہ حیدر کے چہرے پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ بالکل، کیوں؟ تم پر پہلا حق میرا ہے۔ وہ حیدر کی بات پر مسکرا اٹھی تھی۔ ایسا کریں مجھے آدھا آدھا بانٹ لیں، وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ یہ ممکن نہیں، مجھے میری بیوی مکمل چاہیے، حیدر نے اس کا گال چھوتے محبت سے کہا تھا، جس پر وہ دھیمی آواز میں ہنس پڑی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتے کہ ان کا بیٹا اٹھ کر رونے لگا تھا۔ اف جاؤ، تمہارا شہزادہ اپنی ملکہ کو بلا رہا ہے۔ حیدر کی بات پر ہنسی وہ ارتسام کی طرف بڑھ گئی تھی، جو اس کی گود میں آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ حیدر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کھل کر مسکرا اٹھا تھا، اور وہ دونوں اس کی کل کائنات تھی۔ بریرہ، یہ میری بیٹی تم پر کیسے چلی گئی؟ عادل نے اپنی بیٹی کا میک اپ سے لبا چہرہ دھلواتے پوچھا تھا۔ وہ 1.5 سال کی تھی، وہ انتہائی تیز تھی۔ مجھ سے مت پوچھو، میرا سارا برانڈڈ میک اپ تباہ کر چکا ہے تمہاری شہزادی بیٹی تاکیہ، مجھے لگا تاکیہ، وہ رونے والی آواز میں بولی تھی۔ عادل کو بساختہ اس پر رحم آیا تھا، جس کا سارا میک اپ یہ چھوٹی شیطان خراب چکی تھی۔ بہت بری بات ہے عتیقہ، آپ نے ماما کا سارا میک اپ خراب کر دیا، جاؤ سوری کرو۔ عادل نے اس کا منہ صاف کرتے کہا تھا۔ مما سوری، اس نے معصوم آواز میں کہا تھا۔ بریرہ فوراً کھل اٹھی تھی۔ اب آپ نے ماما کی کوئی چیز ٹچ نہیں کرنی بیبی، بریرہ کی بات نے اسے فوراً سر میں لایا تھا۔ میں اسے سلام کر آتا ہوں۔ بریرہ کا سر چومتا عادل عتیقہ کو اس کے روم میں لے کر میں اس کو سلا کر آتا ہوں، اس کے روم میں لے کر گیا تھا۔ کتنا اچھا بندہ ہے نا، سلا کے آ رہا ہے اور ایک ڈائپر چینج کر رہا ہے، واو نائس۔ اسے سلانے کے بعد عادل اپنے روم میں آتا، جہاں بریرہ میک اپ کا سارا
میں اسے صاف کر چکی تھی، میں نیا میک اپ لے کر آؤں گا، پریشان مت ہو، وہ اس کا کمر سے تھامتے عادل نے محبت سے کہا تھا۔ پرومس؟ اس نے عادل کو دیکھتے پوچھا تھا۔ پرومس جان، اب اس میک اپ کو چھوڑ کر مجھے اپنا وقت دو، اب میرا وقت صرف آپ کا ہی ہے مسٹر عادل۔ بالکل سچ کہا، عادل مسکرا اٹھا۔ آئی لو یو، بریرہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ آئی لو یو ٹو جان۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر عادل بھی مسکرا اٹھا تھا۔ زندگی دن بدن حسین ہوتی جا رہی تھی۔ بریرہ اور عتیقہ نے اس کی فیملی مکمل کر دی تھی اور کچھ وقت تک وہ پاکستان شفٹ ہونے والے تھے، جہاں ان کی فیملی اور ان کے سب دوست موجود تھے۔ عریش سو گیا؟ شاذل فریش ہوتے باہر نکلتی نورے نے شاذل سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تھا، جو شازم شاہ کا ہی ہم عمر تھا۔ دونوں ہی شرارتوں میں بادشاہ تھے، بہت مشکل سے سلایا، اسے بالکل آرام نہیں ہے، شاذل نے تھک کر بیڈ پر گرتے کہا تھا۔ نورے اس کے پاس بیٹھی نرمی سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ شاذل نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ بہت اچھا، مجھے بہت مزہ آیا سب کے ساتھ۔ دانین کی رخصتی کے بعد یوں دوبارہ سب کو اکٹھا کر دینا اور خوش کر دیتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ مجھے مس کیا؟ شاذل نے جذباتوں سے چور لہجے میں کہا تھا۔ ہاں تھوڑا سا۔ وہ شاذل کی طرف اپنے چہرے کا رخ کرتی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے بہت کیا، آج تم فراک میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ شاذل کی تعریف پر اس کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ آپ بھی بہت ہینڈسم لگ رہے تھے۔ عرش سے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ اس کے سینے پر سر رکھے نورے نے پوچھا تھا۔ نہیں، بس اپنا کھانا میرے کپڑوں پر نکال دیا تھا۔ آئی سویر نور، یہ شاذم کا پکا دوست ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہی یہ کام کیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ہی یہ کام کیا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی یہ کام کیا تھا۔ شاہزیب تو بچ گیا تھا، لیکن میرے کپڑے کی شامت آ گئی۔ اپنے بیٹے کی حرکتیں سن کر وہ کھل کر ہنس پڑی تھی۔ شاذم اور عرش واقعی پکے دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تو خوش رہتے اور باقی بچوں کو مارتے اور ان کے بال کھینچتے رہتے۔ ان کی دوستی کا سوچ کر نورہ کا چہرہ کھل گیا تھا۔ تمہارے بغیر سانس لینے کا خیال بھی میرا دل بند کر دیتا ہے۔ اس کا کھلا چہرہ دیکھتے شاذل نے اس کی تھوڑی کو دیکھا تھا، جس پر آج بھی وہ کٹ کا نشان تھا۔ اس کے اظہار پر وہ مزید کھل گئی تھی۔ شاذل کی محبت نے اسے دن بدن نکھار دیا تھا۔ شاذل پچھلے سال سے محبوب خان کا بزنس سنبھالے گیا تھا، جبکہ آغا جان بھی اپنا بزنس پاکستان شفٹ کر چکے تھے، جس میں شاذل نے ان کی مدد کر رہا تھا، جبکہ کینیڈا والے ان کی کمپنی روحان سنبھال رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ اپنی مدر کی کمپنی بھی ہینڈل کر رہا تھا۔ شاذل نے حازم نامی بچے کو جیل سے چھڑوا دیا تھا اور شاذل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، اسی لیے شاذل نے اسے ہاسٹل میں سیٹل کروا دیا تھا۔ ساتھ وہ اب اسکول جاتا، تعلیم حاصل کر رہا تھا کئی سال بعد۔ آج نورے اور شاذل کی شادی کی اینیورسری تھی، جس کے لیے سب اکٹھے ہوئے تھے۔ کافی دن گزر چکے تھے۔ فاطمہ بیگم کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ ان کے 4 سال بعد وہ مر گئی تھی، جبکہ میر شاہ بھی اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ افرا اور شاہزیب کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا حازم شاہ اور ایک بیٹی روح شاہ۔ نورے اور شاذم کے 3 بچے تھے، عرش شاہ اور 2 ٹوئنز بچے، جس میں ایک بیٹی سہانا خان اور ایک بیٹا شاہ رخ خان۔ واہ، نام دیکھو کیسے رکھے۔ حیدر اور بہار گل کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ارتسام حیدر اور ایک بیٹی پریام نور۔ روحان اور دانین کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی جویریہ اور ایک بیٹا رویام مصطفیٰ۔ نائس نائم۔ اللہ پاک نے انہیں بہت منتوں کے بعد شادی کے 7 سال بعد اولاد سے نوازا تھا، اور وہ وقت ان کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث تھا۔ بریرہ اور عادل کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں تاکیہ اور حنال اور ایک بیٹا معاذ تھا۔ موسیٰ، ڈینیل اور زرکشا کے ٹوئنز بچے تھے، ہاد موسیٰ اور ہادیہ موسیٰ، جبکہ احمد کینیڈا شفٹ ہو چکا تھا، جس کا ایک بیٹا تھا وہاج۔ دانین اور بہار گل کے درمیان اب بھی کچھ بہتر نہیں ہوا تھا۔ وہ صرف اپنے بچوں کی خاطر کبھی کبھار بات چیت کر لیا کرتی تھی، مگر ان سے زیادہ ان کی بات نہیں ہوتی تھی۔ جویریہ سفید میکسی پہنے باہر لاؤن کی طرف جا رہی تھی، جہاں سارا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک دم کسی نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کمرے میں کھینچا تھا۔ اس کی چیخ کا گلا مردانہ ہاتھ نے سختی سے گھونٹ دیا تھا۔ تمہاری سانس لینے کی بھی آواز نہ ہے۔ مجھے جانی پہچانی آواز سن کر اس کی آنکھیں میں گہری اداسی چھا گئی تھی۔ ارتسام بھائی، شٹ اپ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، بیوی ہو تم میری۔ غصے سے بولتا اس کا منہ بند کروا گیا تھا۔ پیچھے ہٹے، ہمیں اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی فیانسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے کتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ لب کاٹتی سختی سے بولی تھی۔ فیانسی سے زیادہ مجھے اس وقت اپنی بیوی کی طلب ہو رہی ہے۔ اس کی بات پر جویریہ کی آنکھیں بے ساختہ آنسو نکل پڑے تھے۔ یار اب یہ جویریہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس زبردستی کاغذی رشتے کو میں نہیں مانتی۔ وہ ارتشام کے سینے پر ہاتھ رکھتی، اسے دور کرنے کی کوشش کرتی، سخت لہجے میں بولتی۔ نازک تو وہ دانین کی طرح تھی، مگر ڈٹ کر مقابلہ کرنا اسے آتا تھا۔ اچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ اس کاغذی رشتے کو آج مکمل رشتہ بنا دیں؟ اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک اپنے انگوٹھے سے مسلتا وہ ظالمانہ انداز میں بولا تھا۔ بالکل نہیں، وہ ارتسام کا ہاتھ جھٹکتی غصے میں بولی تھی۔ میرے اور آپ کے درمیان صرف ایک رشتہ ہے، وہ ہے نفرت کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے درمیان۔ میں بہت جلد سب کو بتا دوں گی جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔
وہ نام آنکھوں سے ابتسام کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی، ہاں ہاں ہاں، آؤ میرے ساتھ سب کو بتاؤ دو، میں بھی دیکھتا ہوں کون تمہاری بات پہ یقین کرتا ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اپنے چہرے کے بے حد قریب کرتا بولا تھا، مجھے لگتا ہے ابتسام جو ہے نا وہ اس کا ہے، بہار گل کا بیٹا۔ ہاں، اس کے لمس پر مقابل کانپنے لگی تھی، آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح بہنے لگے تھے۔ مما میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جویریہ کانپتی آواز سنتا وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا، اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آئندہ کے بعد میں نے تمہیں میک اپ میں دیکھا تو اس سے بھی برا حال کر دوں گا۔ وہ اسے وارن کرتا باہر نکل گیا تھا۔ سب کے آ جانے کے بعد نورے اور شاذل نے کیک کاٹا تھا۔ ہوٹنگ کی آواز پر سب بڑے مسکرانے لگے تھے۔ بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ یہ جویریہ کہاں گم ہے؟ ذرا اسے لے کر آؤ، فیملی فوٹو بننے لگی ہے۔ دانین کے کہنے پر کوئی اندر بھاگا تھا جب وہ خود ہی باہر نکل آئی تھی۔ میں آ گئی ہوں مما، وہ مسکراتی ہوئی آگے تھی، اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی ابتسام کی جانب گئی تھی جو اپنی فیانسی کے ساتھ ہنس کر بات کر رہا تھا۔ اس نے کبھی جویریہ سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ ڈیڈ ہمیں اپنی سٹوری سنائیں، ہمیں وہ سنی ہے، شاہ رخ خان نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ کتنی بار سنو گے، ہر اینیورسری پر سن کر تھکتے نہیں ہو؟ عرش نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل بالکل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے بہت مزہ آتا ہے کیونکہ نا ہر بار کی طرح شاہ زیب انکل سے ہی یہ کہانی شروع کی جائے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا جس پر سب بچوں نے حامی بھری تھی۔ اچھا اچھا، شاہ زیب سے شروع ہوگی کہانی، سب بیٹھ جاؤ۔ شاذل کی آواز پر سب کرسیاں لے کر بیٹھ گئے تھے۔ تو کہانی کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ ایک کھڑوس پروفیسر ہوتا ہے اور اس کی شرارتی اسٹوڈنٹ۔ ختم شد۔ آئی ہوپ اس کا سیزن 3 بھی آئے، مجھے بہت کریز ہو رہا ہے سیزن 3 بڑھنے کا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ نہیں بلکہ ہمارا ناول ہی اینڈ ہو گیا۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ پروفیسر شاہ سیزن 1 تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہے، تو اگر اس کا سیزن 3 بھی ہوا تو میں آپ لوگوں کے لیے وہ بھی لے کر آؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ناول بلیک مون سیزن 2 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔